लकड़ी का मकान अंगारों का ढेर बड़ा हुआ था और उसी के करीब मार्शल की लाश पड़ी हुई थी। हर एक को अपने सामान की फिक्र थी। केली ने इमरान से कहा, तुम तो एक सूटकेस बचा लाए थे, अब हम क्या करेंगे? बारी बारी तुम सब इस सूटकेस को सर पर रखकर सफर कर सकोगे, इतनी कुर्बानी मैं जरूर करूंगा। दोस्त, तुम बेहद खतरनाक आदमी मालूम होते हो। अगर पहले ही से तुमने इस खतरे से आगाह कर दिया होता तो हमने भी कम से कम अपनी बहुत जरूरी चीजें तो बचा ही ली होती। मैं कहती हूँ कि वहां से इतनी दूर भाग कर आना हिमाकत थी। कम से कम दो एक आदमियों को मकान के करीब ही कहीं छुपे रहना चाहिए था। देखा, इमरान सफदर की तरफ देख कर बोला, मैं ना कहता था कि अहमकों से दुनिया के हर गोशे में हिमाकतें सरजद हो सकती हैं, मगर तुम्हारा ख्याल था कि आबो हवा तब्दील होने से अकल ठिकाने आ जाती है। इमरान खामोश हो गया और उसके चेहरे पर फिर वही पुरानी हिमाकत तारी हो गई। इमरान के अलावा उनमें से कोई भी हंसने या बोलने के मूड में नहीं था। इस मकान में 3 जिंदा आदमी जल मरे थे। केली को उस पर बेहद अफसोस था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो झोंपड़े ही में आग लगा देगा, ओबरान ने कहा। उसने ये भी ना सोचा कि खुद उसके साथी भी हमारे साथ ही जल मरेंगे। जो शख्स अपने मुझ से गद्दारी कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है, सफदर बोला। अब हम रात कहाँ गुजारेंगे? करामोइल ने कहा, यहीं इसी जगह, वरना जल मरने वालों की रूहें हमारी तलाश में भटकती फिरेंगी, इमरान ने कहा और वहीं बैठ गया। क्या अब फिर कुछ? ओबरान उसे घूरता हुआ बोला। लेकिन इमरान कुछ न बोला। वो लोग भी एक एक करके जमीन पर बैठ गए। वो एक दिल हिला देने वाला मंजर था। उनके करीब ही एक लाश पड़ी थी और जलती लकड़ियां इस तरह चड़क रही थीं जैसे वो अरसे से इसी रात की मुंतजिर रही हों। कुछ देर बाद तय पाया कि वो लोग इसी गार में रात बसर करें जिसे मार्शल और उसके साथी इस्तेमाल करते रहे थे। वो गार की तरफ चल पड़े, फिर रात वहीं बसर की और उनमें से सिर्फ इमरान, सफदर और हंटर रात भर खर्राटे लेते रहे थे। बकिया को ठीक से नींद नहीं आई थी। खसूसन केरी तो रात भर बुरे बुरे ख्वाब देखकर बड़बड़ाती रही थी। दूसरी सुबह उन्होंने गार में पड़े हुए सामान की दोबारा तलाशी ली। इस तरह वो कुछ खाने पीने की चीजें हासिल कर सके, वरना हेलीकॉप्टर के आने के वक्त तक भूखा रहना पड़ता। कुछ पेट में डालने के बाद उनमें फिर गुफ्तगू शुरू हो गई, मगर इमरान अब घूम रहा था। वो उनकी किसी बात का जवाब न देता। बार बार के इस्तफार पर सिर्फ इतना ही कहता, खुदा जाने। दिन को मुझे साफ नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं अमूमन अपनी राय जाहिर करने से गुरेज करता हूँ। वो लोग एक्वाडोर के सफर के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। केली बार बार इमरान की तरफ देखने लगती थी, लेकिन वो इस तरह खला में घूरता हुआ पलकें झपका रहा था जैसे किसी उल्लू को पकड़कर धूप में बिठा दिया गया हो। कुछ देर तक उनमें गुफ्तगू होती रही, फिर वो उठ गए, गार से बाहर आए और इधर उधर फैल गए। केली सफदर के साथ थी। वो दरअसल उससे इमरान के मुतालिक गुफ्तगू करना चाहती थी। तुम्हारा साथी आखिर है किस किस्म का आदमी? उसने पूछा। रोजाना हजारों आदमी उसके मुतालिक यही सोचते हैं और फिर रात को यही सोचते हुए सो जाते हैं। नतीजे के तौर पर उनकी नींदें हराम होती हैं, यानी उन्हें ऊट पटांग ख्वाब दिखाई देते हैं। लिहाजा इसके मुतालिक कुछ सोचना ही फजूल है। पिछली रात वो एक हैरत अंगेज आदमी मालूम हो रहा था, लेकिन इस वक्त यकीन नहीं आता कि ये वही है। मैं फिर कहता हूँ कि उसके मुतालिक कुछ ना सोचो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्यों? उसने हैरत से कहा। मैं नहीं समझी। उसके मुतालिक वाज़े अल्फाज में कुछ समझाया भी नहीं जा सकता, सफदर ने कहा। बस ये समझ लो कि उस पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के दौरे पड़ते हैं। तब तो किसी ऐसे आदमी को काबिल एतमाद नहीं कहा जा सकता। मुझे हैरत है कि तुम्हारे मुल्क का महकमा इसे कैसे बर्दाश्त कर रहा है। करना ही पड़ता है। क्यों? इसने आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया। बज़ाहिर पहले शुबा होता है कि इससे कोई जबरदस्त हिमाकत सरजद हो रही है, लेकिन फिर उस हिमाकत के नताइज इस तरह हमारे ही हक में बेहतर साबित होते हैं कि उसे कोई मौजज़ा समझ लेने को दिल चाहता है। फिर बात इमरान से हटकर जीरो लैंड की तरफ आ गई। मैं नहीं समझ सकता कि हमारी इस मुहिम का क्या हशर होगा। क्यों? ओबरान मुझे कुछ बेवकूफ़ सा आदमी मालूम होता है। हंटर काफ़ी होशियार आदमी है और अभी ओबरान के कई और आदमी भी हमारे साथ होंगे। आज शायद वो आ जाए। दफतन उन्होंने इमरान को देखा जो एक चट्टान से नीचे उतर रहा था। अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसने चट्टान की दूसरी जानिब कोई खास चीज देखी हो। घोड़े पर परिंदा। इमरान उनके करीब पहुंचकर तहय्युर ज़दा लहजे में बोला, क्या बात हुई? केली तमस्खुर आमेज अंदाज में मुस्कुराई। यानी कोई बात ना हुई? मैं कह रहा हूं मैंने अभी घोड़े पर एक बहुत बड़ा परिंदा देखा है। ओबरान भी उनके करीब आ गया था। पहले तो उसने इमरान की इस बात पर बुरा सा मुंह बनाया, फिर यकबैक चौंक पड़ा। क्या कहा? परिंदा? यानी कोई आदमी घोड़े पर सवार था?
आहा, आधा आदमी आधा परिंदा। रेड इंडियन, हंटर ने खौफजदा आवाज में कहा। क्या उसके सर पर परों की टोपी थी? यार पता नहीं तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, इमरान बुरा समूह बनाकर बोला। फिर चट्टान की तरफ हाथ उठाकर बोला, तुम खुद ही देख लो जाकर। हंटर बहुत तेजी से चट्टान की तरफ बढ़ा। वो लोग वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने हंटर को इस अंदाज में चट्टान से नीचे उतरते देखा जैसे वो किसी बेजान चीज की तरह लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा हो। नीचे आते ही वो पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। वो चारों तरफ से घेर रहे हैं हम लोगों को, वो हाँफता हुआ बोला। तुम अंदर जाओ, अंदर। ओबरान ने केली को गार में धकेलते हुए कहा और वो भी बड़ी तेजी से गार में आए। ओबरान और हंटर ने दोनों टामी गनें संभाल ली और गार के धाने पर जम गए। हंटर ने कहा, मुझे यकीन है कि उन्होंने हमें देख लिया है। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। ओबरान कह रहा था। मुखातिब इमरान और सफदर थे। ये लोग बड़े जालिम होते हैं, खुदा गारत करेगा इन्हें, इमरान औरतों के से अंदाज में कलकलाया। इतने में उन्होंने लातादाद दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी। शायद वो सचमुच इस हिस्से को घेरे में लेकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं। यकबेक दोनों टामी गनों के दाने आग बरसाने लगे और बाहर से चीखों की आवाजें आई। ओह, कैसे चालाक हैं, ओबरान बड़बड़ाया। खवा मखवा चीख रहे हैं। ओह, ये बुरा हुआ, उन्होंने चट्टानों में पोजीशन ले ली है। इमरान के चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे ओबरान वगैरह की ये कार्रवाई कतई पसंद न आई हो। दफतन उसने सफदर का बाजू पकड़ा और कहा, आओ। वो उसे गार के पिछले दहाने की तरफ ले जा रहा था और इस वक्त भी वो अपना सूटकेस लेना नहीं भूला था। वो दोनों तंग से दहाने में उतरते चले गए। हमीद आने वाले को नीचे से ऊपर तक घूरता रहा। ये कोई मामूली ही हैसियत का आदमी था, उसके लिबास से यही जाहिर हो रहा था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हमीद ने पूछा। मैं अस्पताल में अपने एक बीमार अजीज को देखने गया था। वहाँ एक जख्मी आदमी ने मुझसे इस्तदा की थी कि मैं आप तक इसका पैगाम पहुँचा दूँ। उसने अपना नाम कर्नल फरीदी बताया था और आपका नाम कैप्टन हमीद बताया था, और उस शरीफ आदमी ने मुझे इस खिदमत के ओस $2 दिए थे। मैं तुम्हें $4 दूंगा, अस्पताल तक मेरी रुमाई करो। मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूँ जनाब, वो खुश होकर बोला। हमीद 10 मिनट के अंदर अंदर चलने के लिए तैयार हो गया। बाहर निकलकर उस आदमी ने हाथ हिलाकर एक टैक्सी रुकवाई और हमीद के लिए पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर निहायत अदब से खड़ा हो गया। फिर हमीद के बैठ जाने पर खुद ड्राइवर के बराबर जा बैठा। टैक्सी चल पड़ी। हमीद इस वक्त सिर्फ फरीदी के मुतालिक सोच रहा था। उसने अक्सर सोचा था कि कभी न कभी कोई धोखे से उसके सीने पर खंजर या गोली भी उतार सकता है। अक्सर ऐसा हुआ भी था। फरीदी पर धोखे से हमले हुए थे, लेकिन वो अमूमन बच ही जाता था। सितारे अच्छे थे, लेकिन यह भी जरूरी नहीं था कि वो हमेशा ऐसे अनदेखे हमलों से बचा ही रहता। हमीद की उलझन बढ़ती जा रही थी। उसे रास्ते का भी होश नहीं था। ये भी फरामोश कर बैठा था कि वो एक टैक्सी में सफर कर रहा है। होश तो उस वक्त आया जब टैक्सी रुक गई और टैक्सी शहरी आबादी से बाहर एक वीराने में रुकी थी। ये कहाँ लाए? वो यकबेक चौंक कर बोला, लेकिन दूसरे ही लम्हे में टैक्सी ड्राइवर का पिस्तौल निकल आया। यहाँ अस्पताल वीरानों में बनाए जाते हैं दोस्त, राहबर मुस्कुराया, ताकि मरने वाले चैन से सो सकें। नीचे उतर आओ। हमीद भौंकला गया। तो ये धोखा था? वो चुपचाप नीचे उतर आया, क्योंकि खाली हाथ था। आफियत इसी में नजर आई कि सिर्फ मौके का इन मुंतजिर रहे। अब इधर तशरीफ ले चलिए हुजूर, राहबर ने एक जानिब इशारा करते हुए कहा। $4 तो मैं आपसे वसूल कर ही लूंगा। कुछ दूर चलने के बाद वो नशीब में उतरने लगे। नीचे हमीद को सुर्ख घपरेलों वाली एक बड़ी इमारत नजर आई, जिसके चारों तरफ एक बेतरतीब सा बाग था। करीब पहुंचने पर एक साइन बोर्ड नजर आया, जिस पर तहरीर था, चुन शुन मोहताज खाना। अगर ये मोहताज खाना किसी चीनी के नाम पर ना होता तो तब भी हमीद के जहन में इस वाक़ये के सिलसिले में इस चीनी का वजूद जरूर उभरता जिसने मैड्रिड में कासिम पर हाथ साफ किया था। वो इमारत में दाखिल हुए और एक बड़े कमरे में हमीद को तनलैन नजर आया। उसके होंठों पर एक कहर आलूद सी मुस्कुराहट थी। बहुत चालाक हो तुम लोग, उसने तंजिया लहजे में कहा। इसी तरह फरीदी भी आएगा, मुतमईन रहो। तनलैन की नजरों में चीनियों का कत्लेआम भी है। तुम बिल्कुल गधे हो, हमीद खुश लहजे में बोला। अगर फरीदी के मुतालिक ऐसा सोच रहे हो और चीनियों के कत्लेआम की जिम्मेदारी हम पर नहीं है। ये डॉन मेगाट्रे की जिद थी। उस वल्दो हराम से भी समझूंगा, मगर इस किस्से के बाद। अब तुम फरीदी को यहाँ से एक खत लिखो कि तुम एक कार से टकरा कर बुरी तरह जख्मी हो गए हो और एक शरीफ आदमी अपने घर पर तुम्हारी देखभाल कर रहा है। शरीफ आदमी का छोटा भाई ये खत ला रहा है, उसी के साथ चले आओ। लाओ लिख दूं।
حمید نے لاپرواہی سے کہا، ایک سے بھلے دو، ورنہ یہاں تنہائی میں میں بہت اداس رہوں گا۔ بیٹھ جاؤ۔ تن لین نے لکھنے کی میز کی طرف اشارہ کیا۔ حمید میز کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک بہترین موقع ہاتھ آیا تھا۔ اس طرح وہ فریدی کو بآسانی آگاہ کر سکتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ بس خط میں اسے بعض حروف بخط جلی لکھنے پڑتے اور فریدی ہوشیار ہو جاتا، لیکن یہ ایک مشکل کام تھا۔ مضمون میں ان حروف کو شامل کرنا محنت طلب تھا، لیکن وہ خط لکھنے میں اتنی دیر نہیں لگانا چاہتا تھا جس سے تن لین کو کسی قسم کا شبہ ہو۔ بہرحال اس نے تن لین کا مافی الضمیر اپنے الفاظ میں لکھ دیا اور ان حروف کو بخط جلی لکھا جن کی امتزاج سے لفظ خطرہ بنتا تھا۔ خط ختم کر کے اس نے اسے تن لین کی طرف بڑھا دیا۔ تن لین تھوڑی دیر تک خط دیکھتا رہا، پھر وسطی میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ ایک مقادمی آدمی اندر داخل ہوا۔ تن لین نے اسے خط دے کر سمجھایا کہ وہ وائلڈ کیٹس میں فریدی کا انتظار کرے اور خط اسی کے ہاتھ میں دے۔ اس کے بعد اس نے کسی آدمی کا نام لے کر اس سے کہا کہ بقیہ باتیں اسے معلوم ہو جائیں گی۔ وہ چلا گیا۔ پھر تن لین مسکراتا ہوا حمید کی طرف متوجہ ہوا، لیکن قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا، حمید پوچھ بیٹھا، موٹا کہاں ہے جسے تم لوگ میڈرس سے لائے ہو؟ اوہ وہ! تن لین ہنسنے لگا، چلو میں تمہیں اس کا حشر دکھاؤں۔ وہ حمید کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لایا۔ ان کے پیچھے دو آدمی ریوالور تانے ہوئے چل رہے تھے۔ حمید نے قاسم کو دیکھا جو زمین پر دوزانوں بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر صرف پتلون تھی اور دونوں ہاتھ فرش پر ٹکے ہوئے تھے اور ایک چینی اس پر ڈنڈے برسا رہا تھا۔ حمید کو اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ دونوں ہاتھ آزاد ہونے کے باوجود بھی قاسم اس طرح پٹ رہا ہے۔ اس پر ڈنڈے پڑ رہے تھے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، ابے اور زور سے، کھانے کو نہیں ملتا کیا سالے؟ آخر اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حمید نے غصے لہجے میں پوچھا۔ اس کی یادداشت واپس لائی جا رہی ہے۔ اب یہاں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہوش میں آنے کے بعد غل کپاڑا مچائے گا، مگر یہ اتنی آسانی سے پٹ کیوں رہا ہے؟ یہ ایسا نیک آدمی تو نہیں ہے۔ یادداشت واپس لانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ذہنی طور پر قطعی بیکار کر دیا جائے۔ یہ ہوش میں نہیں ہے، آہستہ آہستہ اسے ہوش آئے گا اور پھر تکلیف کا احساس بھی ہونے لگے گا۔ کہو تو تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے؟ تمہاری مرضی۔ ویسے پہلے میری شادی ہو جانے دیتے تو بہتر تھا، مگر یارو تم لوگ پلے سرے کے بزدل ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے یہ دونوں آدمی اپنے ریوالور رکھ دیں، پھر میں تمہیں دکھاؤں گی یادداشت کیسے واپس آتی ہے۔ اگر چھٹی کا دودھ نہ یاد آ جائے تو میرا ذمہ۔ میں بزدل ہی صحیح۔ تن لین اپنے مخصوص مکارہ انداز میں مسکرایا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ ضرور جانتے ہو، ورنہ نیو یارک کا رخ کبھی نہ کرتے۔ دفتن حمید نے قاسم کو اٹھتے دیکھا اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ قاسم سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے اسی طرح کھڑا رہا، پھر ان کی طرف مڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پرندے کی طرح اڑنے کے لیے پل توڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں اندھوں کی آنکھوں کی طرح ویران تھیں اور وہ خلا میں گھور رہا تھا۔ شیو اتنا بڑھ گیا تھا کہ چھوٹی سی داڑھی کا گمان ہوتا تھا۔ وہ اسی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ تن لین سامنے سے ہٹ گیا تھا اور حمید کو بھی یہی رائے دی۔ قاسم چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے نہیں ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اپنے متحرک ہونے کا احساس ہو۔ وہ تو پتھر کا کوئی ایسا بت معلوم ہو رہا تھا جو کسی مشینی عمل کی وجہ سے متحرک ہو گیا ہو۔ وہ چلتا ہوا سامنے کی دیوار سے جا ٹکرایا اور پھر ان کی طرف مڑا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ حمید نے تن لین سے پوچھا۔ ورزش۔ تن لین مسکرایا۔ حمید نے بلند آواز میں پوچھا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ قاسم پر اس کی آواز کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بدستور سپاٹ اور بے جان نظر آتا تھا۔ تن لین نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا، بس اب یہ کچھ دیر بعد سفر کے قابل ہو جائے گا اور تم یہاں قید رہو گے، حتیٰ کہ یہیں مر کر سڑ گل جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یہ ایک ویران محتاج خانہ ہے، کئی سال سے ویران پڑا ہے اور ہمارے بعد پھر ویران پڑا رہے گا۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور تم دونوں یہیں رہو گے۔ اسی صورت میں ہم چین سے سفر کر سکیں گے۔ حمید اپنا نچلا ہونٹ چبانے لگا۔ غار کے تنگ دھانے سے نکل کر وہ ڈھلوان راستے پر آ گئے۔ صفدر نے دونوں جانب نظر دوڑائی۔ اونچی اونچی چٹانیں دور تک دیواروں کی طرح کھڑی ہوئی تھیں۔ کیا ادھر وہ لوگ نہیں ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ شاید نہیں ہے یار صفدر، میں نے ایسے پرندے آج تک نہیں دیکھے تھے جو گھوڑوں پر سواری کرتے ہوں اور جنہیں شکار کرنے کے لیے ٹامی گنیں استعمال کی جاتی ہوں۔ صفدر کچھ نہ بولا۔ اسے یقین تھا کہ عمران کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اسکیم ضرور ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ ڈھلوان راستے پر چلتا رہا۔ دفتن عمران نے مڑ کر کہا، میرے خیال سے تیز چلو، جب ان کا میگزین ختم ہو جائے گا تو وہ بھی ادھر ہی کا رخ کریں گے
اور پرندے ان کے پیچھے ہوں گے۔ ڈرو اس وقت سے۔ صفدر عمران کے پیچھے دوڑنے لگا۔ پھر وہ اس جگہ پہنچے جہاں سے چڑھائی شروع ہوئی تھی۔ یار صفدر، عمران نے رک کر کہا، میں سوچتا ہوں یہ لوگ مفت میں مارے جائیں گے۔ آؤ ذرا اوپر چڑھ کر دیکھیں کہ وہ پرندے کس طرف ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ وہ اوپر چڑھنے لگے۔ دوسری طرف دیکھ لیے جانے کا خدشہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں بھی چٹانیں اتنی اونچی تو تھیں ہی کہ وہ جھک کر ان کی اوٹ میں ہو سکیں۔ عمران کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ بالکل پہاڑی لنگور معلوم ہو رہا تھا۔ وہ صفدر کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ صفدر ابھی راستے ہی میں تھا کہ عمران تیزی سے پلٹ پڑا۔ آہا! یہاں اوپر سے تو ان کا فاصلہ تقریباً 1.5 میل تک معلوم ہوتا ہے، اور اب وہ غار کے دہانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فائروں کی آوازیں بھی مسلسل نہیں آ رہی۔ شاید میگزین ختم ہو گیا۔ چلو اوپر چلو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر چڑھائی چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر جھکے ہی جھکے عمران نے چاروں طرف دیکھا اور پھر بائیں جانب والے نشیب میں اتر گیا۔ صفدر کے قدم بھی تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ پھر اوپر چڑھ گئے۔ عمران نے سر ابھار کر دوسری طرف دیکھا اور جلد ہی دوبارہ جھکتا ہوا آہستہ سے بولا، ارے وہ تو چوہوں کی طرح پکڑ لیے گئے ہیں۔ پھر اب کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اوبران نے فائرنگ شروع کر کے سخت غلطی کی تھی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو اسے کبھی فائرنگ نہ کرنے دیتا۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی زخمی تک نہیں ہوا۔ اندازاً کیا تعداد ہوگی ان کی؟ 150 سے کم نہیں ہو سکتی۔ صفدر سناٹے میں آ گیا۔ اس نے ریڈ انڈین لوگوں کی آتشی اور زہریلے تیروں کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ صفدر بھی دوسری طرف جھانکنے لگا۔ یقیناً ان لوگوں کی تعداد 150 تک ضرور رہی ہوگی۔ ان میں صرف ایک ہی آدمی ایسا تھا جس نے اپنا پورا جسم ڈھانک رکھا تھا اور اس کے سر پر بہت بڑے بڑے پروں کی ٹوپی تھی۔ بقیہ لوگ اوپری دھڑ سے ننگے تھے اور ان کی بڑی بڑی چوٹیاں سینوں پر دونوں جانب لٹک رہی تھیں۔ چہروں پر کھریا سی سفید لکیریں کھینچ رکھی تھیں۔ بعض لوگوں کے سینے اور پیٹ پر بھی ایسی ہی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اوبران اور اس کے ساتھیوں کو غار سے باہر نکال لیا تھا۔ آہا! عمران بڑبڑایا، ان میں اوبران ان کے ساتھیوں کے علاوہ ایک مہذب آدمی اور بھی ہے، وہ نیلی قمیض والا۔ اوبران کے ساتھیوں میں سے کسی کے جسم پر نیلی قمیض نہیں تھی۔ اوہ، وہ جو پروں کی ٹوپی والے کے قریب کھڑا ہے، صفدر بولا۔ عمران پھر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ چٹانوں کی دوسری جانب سے وہ لوگ 6 گھوڑے لائے اور اوبران وغیرہ کو ان کی پشت پر باندھا جانے لگا۔ اس سلسلے میں کیلی کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ اسے بھی اسی طرح گھوڑے کی پشت پر باندھ دیا گیا۔ پھر وہ گھوڑوں کو ایک جانب ہانکنے لگے۔ وہ کچھ گا رہے تھے یا یوں ہی حلق پھاڑ رہے تھے، صفدر کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ یہ بہت برا ہوا ہے عمران صاحب، کچھ کیجیے، صفدر نے مصرانہ انداز میں کہا۔ فی الحال میں صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہارے پاس کتنے راؤنڈ ہوں گے؟ بمشکل 30، صفدر نے جواب دیا۔ بس ختم کرو، کچھ کرنے کے متعلق سوچنا ہی فضول ہے۔ پتہ نہیں ان بیچاروں کا کیا حشر ہو، جو کچھ بھی ہوتا یہیں ہو جاتا۔ آخر یہ انہیں لاد کر لے جانے کی زحمت کیوں مول لے رہے ہیں؟ آہا وہ دیکھو، وہ نیلی قمیض والا ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا۔ نیلی قمیض والا جہاں تھا وہیں کھڑا رہا، پھر غار کی طرف بڑھا۔ چلو تم اس طرف کے راستے پر نظر رکھو، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر غار کے پچھلے دھانے والے ڈھلوان راستے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی خاموش کھڑے رہے۔ پھر صفدر آہستہ سے بولا، وہ ادھر ہی آ رہا ہے، کیا اسے ہم لوگوں کی تلاش ہے؟ بس تم چپ چاپ یہیں کھڑے رہو، میں اسے سنبھالتا ہوں، عمران نے کہا اور پیچھے ہٹ کر اسی جانب بڑھنے لگا جہاں ڈھلوان راستے کا اختتام ہوا تھا اور چڑھائی شروع ہو گئی تھی۔ پھر صفدر نے اسے ایک جگہ رکتے دیکھا۔ اس وقت اس کی ساری حرکتیں بندروں کی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی نیلی قمیض والا راستے کے اختتام پر پہنچا، یک بیک عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ نیلی قمیض والا بے خبر تھا، اس لیے اس کے حلق سے ایک بے ساختہ قسم کی چیخ نکلی۔ دونوں گھتم گھتا ہوتے نیچے چلے گئے۔ اب صفدر بھی اسی طرف دوڑ رہا تھا۔ یہ آدمی بھی سفید فام ہی تھا، اچھے جسم والا تھا، لیکن چونکہ حملہ بے خبری میں ہوا تھا اس لیے اسے سنبھلنے کی مہلت نہیں ملی تھی، ورنہ وہ آسانی سے زہر ہو جانے والا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ جب تقریباً عمران اسے بے دم کر چکا تو چھوڑ کر ہٹ گیا۔ نیلی قمیض والے میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ زمین سے اٹھ سکے۔ صفدر نے اس کی جیبیں ٹٹول کر ایک ریوالور اور کچھ راؤنڈ برآمد کیے۔ پھر عمران نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، تمہاری وہ آرزو بھی پوری ہو جائے گی جس کے لیے تم یہاں رک گئے تھے۔ وہ اسے غار کے دہانے کی طرف دھکیلنے لگا۔ اس طرح وہ دونوں اسے غار میں لائے اور عمران نے اسے زمین پر دھکیل دیا۔
تم ہیلی کاپٹر کے لیے یہاں رکے تھے؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کی گمشدگی کی اطلاع ہیڈ کوارٹر تک پہنچے؟ اگر میں 2 گھنٹے تک واپس نہ گیا تو انڈین ان لوگوں کو مار ڈالیں گے، نیلی قمیض والے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم بکواس کر رہے ہو، ابھی ہیلی کاپٹر کے آنے میں 3 گھنٹے کی دیر ہے، اس سے پہلے تم کیسے واپس جا سکتے ہو؟ عمران مسکرا کر بولا۔ مجھے صرف تم دونوں کی تلاش تھی، اس نے کہا۔ تم یہ بھی غلط کہہ رہے ہو، تمہاری کیا حقیقت ہے کہ ایک اکیلے ہم سے نپٹ سکو؟ اگر ہمارے لیے رکے ہوتے تو کچھ انڈین بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ اچھی بات ہے، تم انہیں 2 گھنٹے بعد مر جانے دو گے۔ نیلی قمیض والا کچھ نہ بولا، ویسے صفدر اس کی آنکھوں میں گہرے تفکر کے آثار دیکھ رہا تھا۔ انڈین لوگوں میں تمہارے کتنے آدمی ہیں؟ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس لیے خواہ مخواہ اپنا وقت نہ برباد کرو، نیلی قمیض والے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہاری مکھیاں بھی جواب دیں گی؟ صفدر آنکھیں نکال کر بولا۔ نیلی قمیض والا خاموش ہی رہا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ ہم نے مارشل اور اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو تم نے انتقاماً یہ کارروائی کی تھی؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ نیلی قمیض والے کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ کیا تم بھی پچھلی رات یہاں تھے؟ ہاں میں بھی تھا، اور اس وقت یہاں سے گیا تھا جب تمہارے کسی آدمی نے مارشل کو ختم کر دیا تھا۔ تو تم نے رات کو ہی ہم لوگوں پر حملہ کیوں نہیں کرایا؟ مجھے علم تھا کہ تم لوگ ہیلی کاپٹر کے آئے بغیر واپس نہیں جا سکو گے، اس لیے اندھیرے میں ٹھوکریں کھانا فضول ہی تھا۔ آخر اس قسم کے سوالات سے کیا فائدہ؟ صفدر اردو میں بڑبڑایا۔ آہا، کیا واقعی تمہیں فائدہ نہیں سجائی دیا؟ نہیں، مجھے تو اس میں کوئی بھی کام کی بات نظر نہیں آتی۔ میں نے اس سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ انڈینوں کی بستی یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ کس بات سے ظاہر ہوتا ہے؟ اس بات سے کہ انہوں نے رات کی بجائے دن ہی کو حملہ کیا تھا، کیونکہ وہ اندھیرے میں ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتے تھے۔ اگر دوری کا معاملہ ہوتا تو وہ اندھیرے کی بجائے اسی دشواری کا حوالہ دیتا۔ تم لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، دفتن نیلی قمیض والا بولا۔ کیوں؟ عمران نے احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ خواہ مخواہ ان کتوں کے لیے اپنی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالو، یہ تم سے خلوص نہیں رکھتے، ایک وقتی غرض ہے جس کی بنا پر یہ مشرق کے دوست کہلاتے ہیں۔ خصوصیت سے کس ملک کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے پھر اسی انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ یہاں تو ہم 5 ملکوں کے نمائندے تھے، اس کی بات کر رہا ہوں جو تمہیں خیرات دیتا ہے۔ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہم لوگ ایک نئی قوم ہیں، سدا قوموں سے مل کر ایک نئی قوم بنی ہے، اور ان قریب یہ قوم ساری دنیا پر چھا جائے گی۔ جب یہ قوم ساری دنیا پر چھا جائے اس وقت مجھے ضرور اطلاع دینا، عمران الوؤں کی طرح دیدے نچا کر بولا، تاکہ میں تمہیں مبارکباد ہی کا تار دے سکوں۔ ویسے کیا تم مجھے بتا سکو گے کہ زیرو لینڈ کہاں ہے؟ نیلی قمیض والے نے مضبوطی سے اپنے ہونٹ بند کر لیے اور عمران مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں کہ تم اس سوال کا جواب نہیں دو گے۔ خیر صفدر، اسے دیکھو، میں باہر جا رہا ہوں، ہیلی کاپٹر کے آنے کا وقت قریب ہے۔ زبردست غلطی کر رہے ہو تم، نیلی قمیض والا بول پڑا۔ میں پھر تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تمہارا ملک بڑے خسارے میں رہے گا۔ عمران کوئی جواب دیے بغیر خار سے نکل گیا۔ صفدر نیلی قمیض والے کو کسی بھوکے درندے کی طرح دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ہلکی سی جنبش بھی اسے جھپٹنے پر مجبور کر دے گی۔ فریدی تنہا واپس نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایف بی آئی کا ایک آفیسر جیری کیپلنگ بھی تھا، لیکن حمید کو کمرے میں موجود نہ پا کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ کہیں باہر گیا تھا، کیونکہ کمرے کا دروازہ مقفل تھا اور کنجی باہر ہک پر لٹکی ہوئی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ یہاں بھی حمید اس سے پوچھے بغیر اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا، اور پھر وہ تو تب سے تاکید کر کے گیا تھا کہ وہ طرح باہر نہ جائے۔ اس نے جیری سے اس کا تذکرہ کیا، لیکن جیری نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ نیو یارک میں کسی جوان آدمی کا نچلا بیٹھنا محال ہے، ہو سکتا ہے کوئی لڑکی ہی اسے پھسلا کر باہر لے گئی ہو، لیکن فریدی اس سے متفق نہ ہو سکا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے وقتی طور پر جیری کی ہاں میں ہاں ملا دی ہو۔ جیری اس کے نادیدہ دوستوں میں سے تھا، دنیا کے ہر گوشے میں اس کے ایسے دوست موجود تھے، کیونکہ وہ بین الاقوامی شہرت کا مالک تھا۔ جیری سے آج ہی ملاقات ہو گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہوٹل چلا آیا تھا۔ وہ جیری سے ضرورتاً ملا تھا، مقصد یہ تھا کہ تن لین اور اس کے ساتھیوں کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں، لیکن محکمہ کار خاص کے اندراجات سے یہ ثابت نہ ہو سکا کہ اس درمیان میں تن لین نام کا کوئی چینی نیو یارک آیا تھا۔ تن لین کے تذکرے پر اسے جیری کو بتانا پڑا تھا کہ وہ اس کے ایک دوست کو لے کر بھاگا ہے، لیکن اسے بھی قاسم کی دولت مندی ہی کی کہانی سنائی، تاریک وادی کے سفر کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس وقت وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، لیکن فریدی کا ذہن حمید میں الجھا ہوا تھا۔
दफतन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, फरीदी ने कहा और दूसरे ही लम्हे में एक मुकामी आदमी कमरे में दाखिल हुआ। कर्नल फरीदी प्लीज, उसने बारी बारी से दोनों की तरफ देखते हुए मोतबाना लहजे में कहा। हाँ क्यों, क्या बात है? फरीदी ने उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा। आपके लिए एक खत है जनाब। लाइए। फरीदी ने हाथ बढ़ा दिया। उसने कागज की तह खोली और तहरीर पढ़ने लगा। फिर यकबैक उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आए और उसने उससे पूछा, ये हादसा कैसे पेश आया? शायद सड़क पार करते हुए गलती हो गई थी उनसे। ओह अच्छा, आप बराए करम डाइनिंग हॉल में मेरा इंतजार कीजिए, मैं कपड़े तब्दील करके आपके साथ चलूंगा। बहुत बेहतर जनाब। वो आदमी कमरे से निकल गया। जेरी इस्तफावाई नजरों से फरीदी की तरफ देख रहा था। कैप्टन हमीद किसी मुसीबत में पड़ गया है, फरीदी ने जेरी से कहा। क्यों, किस तरह? फरीदी ने खत उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उससे ये खत जबरदस्ती लिखवाया गया है, लेकिन लिखवाने वाले इससे बेखबर थे कि वो इस खत के जरिए मुझे अपनी सही पोजीशन से आगाह कर देगा। जेरी ने खत पढ़कर कहा, इसमें इस हादसे की इत्तला के अलावा कुछ नहीं है। जाहिर है कि अगर किसी ने ये खत लिखवाया है तो अच्छी तरह इत्मीनान किए बगैर उसे तुम्हारे पास ना आने दिया होगा। उसने वही लिखा है जो कुछ उन्होंने लिखवाया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें एक खुफिया पैगाम मौजूद है जिस पर उनकी निगाह नहीं पड़ सकी, वरना कम से कम ये खत तो मुझ तक ना पहुंच सकता। भाई मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। इसमें ऐसे हरूफ तलाश करो जो दूसरों की निस्बत ज्यादा वाज़े और जली हैं, और फिर उन्हें सिलसिले से तरतीब दे लो। जेरी तहरीर को बगौर देखता हुआ जली हरूफ को बुलंद आवाज से दोहराने लगा। DANGER, डेंजर। फिर वो मुतैयाराना अंदाज में फरीदी की तरफ देखता हुआ बोला, ओह, ये तुम्हारा असिस्टेंट भी बहुत चालाक आदमी मालूम होता है। अब बताओ कि तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? मेरा ख्याल है कि तुम उसके साथ रवाना हो जाओ, मैं तुम्हारा ताक़ुब करूंगा। जरूरत समझी तो कुछ और आदमियों को भी बुला लूंगा। मेरी कार में ट्रांसमीटर मौजूद है, मैं उसके जरिए हेड क्वार्टर से राब्ता कायम कर सकूंगा। मगर तुम्हारी गाड़ी पुलिस की कार है, उससे खेल बिगड़ भी सकता है। अगर ये तन लेन के गुरु की ही हरकत है तो उस वक्त भी इसके आदमी मेरे गिर्द बिखरे हुए होंगे। फिर तुम ही बताओ क्या करूं? तुम कोई टैक्सी ले लो, मगर इस तरह मैं अपने आदमियों से राब्ता कायम न कर सकूंगा। जरूरत भी क्या है? फरीदी मुस्कुराया। मैं यूं भी ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता। अगर ज्यादा आदमियों की जरूरत पेश आई तो मुमकिन है ऐसा भी हो, लेकिन मैं उनके निकल भागने का रिस्क नहीं ले सकता। जेरी चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा यूं ही सही। मैंने सुना है कि तुम तन्हा ही काम करने के आदी हो। फरीदी की तजवीज के मुताबिक उसे यहीं से उसका ताकुब करना था। फरीदी तन्हा ही डाइनिंग हॉल में आया। वो आदमी मौजूद था। उसने भौंकलाए हुए लहजे में उससे कहा, चलिए जनाब चलिए, और फिर वो दोनों ही तेजी से सदर दरवाजे की तरफ बढ़े। क्या मैं टैक्सी करा लूं या आपकी गाड़ी है? फरीदी ने उससे पूछा। जी नहीं, टैक्सी ही करनी पड़ेगी, उसने कहा और उस तरफ बढ़ा जहां टैक्सियां खड़ी थीं। फरीदी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई और उसकी आंखों से इत्मीनान झांक रहा था। एक टैक्सी के करीब रुककर उस आदमी ने फरीदी को करीब आने का इशारा किया। चलते वक्त फरीदी के अंदाज से फिर इस्तराब जाहिर होने लगा। दोनों पिछली सीट पर बैठ गए और टैक्सी चल पड़ी। हमें कितनी दूर जाना होगा? फरीदी ने कुछ देर बाद पूछा। कुछ दूर तो जाना ही होगा जनाब, हम लोग इतने दौलतमंद नहीं है कि शहर में रह सकें। मेरे बड़े भाई पावरी हैं, बहुत बड़ा कुंबा है, मैं भी बेकार हूँ। जितनी आमदनी है उसमें मुश्किल ही से गुजर होता है। फरीदी कुछ ना बोला। वो सोच रहा था कि कितनी घटिया किस्म की चालें हैं। अगर ये तन लेन ही का आदमी है तो तन लेन इतना ज़हीन हरगिज नहीं हो सकता जितना संघई था। टैक्सी रास्ता तय कर रही थी। फरीदी ने उससे फिर कुछ नहीं पूछा, अलबत्ता उसके चेहरे से बेचैनी जाहिर हो रही थी। पता नहीं वो हकीकतन परेशान था या वो सिर्फ एक्टिंग थी। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक वीराने में रुकी और फरीदी कुछ कहने ही वाला था कि टैक्सी ड्राइवर उसकी तरफ मुड़ा। इसके हाथ में रिवॉल्वर था। चुपचाप नीचे उतर जाओ, उसने कहा। हाय, क्या मतलब? फरीदी हकलाया। चलो जल्दी करो। दूसरा आदमी पहले ही उतर गया था। फरीदी भी उतर आया। उसके चेहरे पर खौफ जाहिर होने लगा था। अब इधर चलो। टैक्सी ड्राइवर ने रिवॉल्वर वाले हाथ से एक तरफ इशारा किया। फरीदी चुपचाप चलने लगा। दूसरा आदमी उससे आगे था और टैक्सी ड्राइवर उसके पीछे रिवॉल्वर ताने हुए चल रहा था। फिर जैसे ही वो नशेब में उतरने लगे, फरीदी को एक इमारत नजर आई और अब उसका अंदाजा कर देना मुश्किल ना था कि मंजिल यही है। अचानक वो बड़ी तेजी से मुड़ा और टैक्सी ड्राइवर पर हाथ डाल दिया। टैक्सी ड्राइवर जो इस गैर मुतवक्का हमले से बौखला गया था, संभल ना सका। दूसरे ही लम्हे में फरीदी ने उसे पीठ पर लाद कर दूसरे आदमी पर उछाल दिया। दोनों गिरे और थोड़ी दूर तक नशेब में लुढ़कते चले गए। उनके मुंह से गालियों का तूफान उमड़ रहा था। फरीदी ने रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ करते हुए कहा,
اب چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ بیٹا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں جیری کی ٹیکسی بھی اوپر سڑک پر رکی اور وہ نیچے اتر کر سیدھا اسی طرف دوڑتا چلا آیا۔ ٹھیک ہے، فریدی سر ہلا کر بولا، ابھی تک سب کچھ میری خواہش کے مطابق ہی ہوا ہے، اب تم انہیں یہاں سنبھالو، میں عمارت کے اندر جا رہا ہوں۔ اوہ، یہ عمارت؟ جیری کچھ سوچتا ہوا بولا، یہ تو ایک چینی کا قائم کردہ محتاج خانہ ہے، یہاں کسی زمانے میں اپاہج چینیوں کو رکھا جاتا تھا۔ ارے، تم نے کسی چینی کا ذکر کیا تھا نا؟ ہاں، یہ تن لین ہی کی حرکت معلوم ہوتی ہے، تم انہیں دیکھو۔ تنہا اندر جاؤ گے؟ جیری نے حیرت سے کہا۔ فکر مت کرو پیارے۔ جیری نے اپنا ریوالور نکال لیا اور ان دونوں کو گھورتا ہوا بولا، تم دونوں کے چہرے میرے لیے نئے ہیں۔ وہ دونوں غصیلی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر ٹیکسی ڈرائیور نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے ہی تھے کہ جیری ڈبٹ کر بولا، ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نہ نکلے، کیا تم نے جیری کپلنگ کا نام نہیں سنا؟ یک بیک ان دونوں کے چہرے تاریک ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ فریدی تیزی سے نشیب میں اتر رہا تھا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا، لیکن صدر دروازہ مقفل نظر آ رہا تھا۔ اس نے باری باری سے ہر دروازے کو دھکا دیا، لیکن کسی میں بھی جنبش نہ ہوئی۔ پھر وہ عمارت کے عقبی حصے کی طرف پہنچنے کے لیے تیزی سے چلنے لگا۔ جنوبی پہلو سے گزرتا ہوا وہ نشیب پر آیا، لیکن یہاں بھی اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے وہ بآسانی اندر پہنچ سکتا۔ پھر وہ شمالی پہلو کی طرف مڑا اور تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد اس کے قدم رک گئے۔ ایک کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے نظر آئے۔ کھڑکی میں سلاخیں بھی نہیں تھیں۔ فریدی کو اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ اسے اس کے متعلق سنجیدگی سے سوچنا پڑا۔ کھڑکی زمین سے بمشکل 3 فٹ اونچی رہی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی پیشانی پر شکنیں نظر آئیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ کھڑکی سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف کا دروازہ بھی کھلا ہوا نظر آیا، لیکن وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، اسے حمید کی آواز سنائی دی۔ کرنل، کرنل! وہ چیخ رہا تھا، آپ جہاں ہیں وہیں ٹھہریے۔ فریدی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ حمید برابر چیخ چیخ کر اسی ایک جملے کی تکرار کیے جا رہا تھا۔ فریدی نے مڑ کر اپنی پش والی کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے بند کرنے کے بعد بولڈ کر دیا۔ اب وہ دروازے کی جانب آیا اور کھلے ہوئے پٹ کی آڑ لیتا ہوا چیخا، تم کہاں ہو؟ میں آ گیا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے ریوالور نکال لیا تھا۔ جس کمرے میں 3 کرسیاں ہوں اس میں ہرگز نہ جائیے گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، یہاں کتنے آدمی ہیں؟ فریدی نے چیخ کر پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، عمارت خالی ہے، جواب ملا۔ فریدی سوچنے لگا کہیں یہ بھی دھوکہ نہ ہو، جس طرح وہ اس سے خط لکھوا سکتے ہیں اس طرح اس کی گردن پر خنجر رکھ کر چیخنے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ دفتن اس نے اس جگہ کھڑے کھڑے اس طرح زمین پر پاؤں مارنے شروع کر دیے جیسے دوڑ رہا ہو، لیکن نتیجہ کوئی نہ ہوا۔ اس نے کسی قسم کی آواز نہیں سنی۔ پھر اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، دوسرا کمرہ بھی سنسان پڑا تھا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس نے کمرے کا بھی دروازہ بند کر کے بولڈ کر دیا جس سے وہ آیا تھا۔ اب وہ بہت احتیاط سے اسی جانب جا رہا تھا جدھر سے حمید کی آواز آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ذرا ہی اسی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ عمارت خالی پڑی ہے۔ وہ ایک ایسے کمرے کے سامنے سے بھی گزرا جس کی ساری کھڑکیاں اور سارے دروازے کھلے ہوئے تھے اور وسط میں 3 کرسیاں پڑی تھیں۔ ان کرسیوں کے علاوہ اور کسی قسم کا سامان وہاں نہیں تھا۔ فریدی نے وہیں کھڑے ہو کر حمید کو آواز دی، میں یہاں ہوں۔ قریب ہی سے حمید کی آواز آئی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں داخل ہو گئے اور فریدی نے پھر کہا، کرسیوں پر بیٹھ جاؤ۔ جس کمرے سے آواز آئی تھی اس کا دروازہ بند تھا۔ فریدی اس کی جانب بڑھا۔ دروازہ مقفل تھا اور قفل بھی مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ حمید، کیا تم یہاں ہو؟ اس نے دروازے پر ہاتھ مار کر کہا۔ جی ہاں، اندر سے آواز آئی۔ اچھا ٹھہرو، میں کوئی ایسی چیز تلاش کرتا ہوں جس سے قفل کھولا جا سکے۔ کیا دروازہ مقفل ہے؟ حمید نے پوچھا۔ ہاں، خدا ان شیطانوں کو غارت کرے۔ فریدی چل پڑا۔ وہ باہر کی طرف کھلنے والے کسی دروازے کی تلاش میں تھا۔ اس میں دیر نہیں لگی، وہ اندر سے دروازہ کھول کر عمارت کے سامنے والے حصے میں آ گیا۔ یہاں سے چڑھائی پر جیری وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ فریدی نے اسے آواز دی، جیری دوست آ جاؤ، ان دونوں کو بھی لاؤ۔ پھر اس نے انہیں نیچے اترتے دیکھا۔ وہ دونوں آگے تھے اور جیری ان کے پیچھے ریوالور لیے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ قریب آ گئے۔ فریدی نے کہا، عمارت خالی ہے، کیپٹن حمید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ دونوں آدمی متحیر نظر آنے لگے اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ انہیں اندر لے چلو، فریدی نے کہا اور پھر اندر چلا گیا۔ وہ لوگ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ انہیں اسی راہداری میں لایا جس کے کمرے میں حمید بند تھا۔ کیوں دوستو، ہم لوگ اسی کمرے میں بیٹھے ہیں نا؟
فریدی نے اس کمرے کی طرف اشارہ کر کے دونوں سے پوچھا جس کے وس میں 3 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ہاں ہاں، وہ آدمی بھرائی ہوئی آواز میں بولا جو حمید کا خط لے گیا تھا۔ تو چلو اندر بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں ہچکچائے۔ جاؤ، فریدی گھرایا، ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں داخل ہو گئے اور فریدی نے پھر کہا کرسیوں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ کرسیوں کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی ان کے قریب پہنچے اوپر سے لوہے کا ایک پنجرہ بجلی کی طرح سے ان پر گرا اور وہ اس میں بند ہو کر رہ گئے۔ پنجرہ چاروں طرف سے کرسیوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وہ دونوں چیخنے لگے۔ جیری کبھی حیرت سے پنجرے کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی فریدی کی طرف۔ وہ دونوں اب ان چینیوں کو گالیاں دینے لگے تھے جن کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ جیری بڑبڑایا۔ اوہ، سب سے پہلے کیپٹن حمید کو نکالنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ فریدی نے مقفل دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اس کمرے کا قفل کھولنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کمرے میں بھی حمید کے گرد ویسا ہی پنجرہ نظر آیا جیسا 3 کرسیوں والے کمرے میں تھا۔ فرش پر چھت تک لوہے کی جالدار دیواریں سی کھڑی تھیں۔ فریدی نے آگے بڑھ کر اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس میں جنبش تک نہ ہوئی۔ یہ چھت سے گرا تھا، حمید نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اوپر ہی اس کے اٹھانے کا کوئی ذریعہ بھی موجود ہو۔ تن لین ہمیں یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ وہ قاسم کو لے کر نکل گیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سسکا سسکا کر مارے گا، اس لیے اس نے یہ چال چلی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہم یہاں چیخ چیخ کر مر جائیں گے، لیکن ہماری آواز باہر نہیں جا سکے گی۔ اچھا، کچھ دیر اور ٹھہرو، ہم چھت پر جا رہے ہیں، فریدی نے کہا۔ کیلی گراہم بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن ہنٹر اسے راستے بھر تسلیاں دیتا آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ قتل کر ڈالنے کی نیت نہیں رکھتے، اگر یہی کرنا ہوتا تو اپنے ساتھ کیوں لاتے؟ غالباً وہ کوئی بڑی رقم وصول کرنے کے چکر میں ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے تھے جس کے گرد لکڑی کے لٹھوں کی 4 دیواریں تھی، اور یہ بستی لاتعداد چھوٹی بڑی جھونپڑیوں پر مشتمل تھی۔ انہیں ایک ایسی جھونپڑی میں ڈال دیا گیا جس میں صرف چھت ہی چھت لکڑی کے چند لٹھوں پر ٹکی ہوئی تھی، دیواریں نہیں تھیں۔ ان کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے۔ اوبران نے انہیں مخاطب کر کے کہا، دوستو، میں ان کی زبان سمجھتا ہوں اور بول بھی سکتا ہوں۔ ان کی آپس کی گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ ہمیں بہت مالدار سمجھتے ہیں اور انہیں توقع ہے کہ ہمارے اعضاء انہیں بھاری رقم ادا کر کے ہمیں چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ وہ نیلی قمیض والا مارشل کے ساتھیوں میں سے معلوم ہوتا تھا۔ شاید پچھلی رات اس نے اپنے ساتھیوں کا حشر دے کر یہ منتقمانہ کارروائی کی ہے۔ اس نے ہی انہیں یہ بات سمجھائی ہوگی کہ ہماری گرفتاری ان کے لیے منفعت بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ آہا، ٹھیک یاد آیا، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ شاید یہ لوگ سونے کی تلاش میں آئے ہیں، مگر وہ نیلی قمیض والا یہاں دکھائی نہیں دیا، کرامویل نے کہا۔ وہ وہیں رہ گیا تھا، شاید اسے عمران اور صفدر کی تلاش تھی۔ بڑے چلاک نکلے وہ دونوں، کیلی نے کہا۔ وہ یقیناً چلاک ہیں، مشرق ہم سے کمتر نہیں ہے، بلکہ اسے آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ صدیوں سے سفید فام قومیں اسے اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رہی ہیں اور انہوں نے اسے ابھرنے نہیں دیا، لیکن اب بھی وہ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا ہے۔ ان دونوں نے نیلی قمیض والے کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا، کیلی نے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ رات تک مدد ضرور آئے گی، کیونکہ عمران اور اس کا ساتھی وہاں رہ گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر آیا ہوگا۔ کیلی ہنس پڑی اور پھر بولی، اس نے یہی اطلاع دی ہوگی کہ ہم لوگوں کو پرندے پکڑ لے گئے۔ بہت گہرا آدمی معلوم ہوتا ہے، کرامویل نے کہا۔ یہ مشرقی آدمی عموماً بدنما مٹی کے ڈھیر معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں کوریدو تو ایسے جواہرات نکلتے ہیں کہ آنکھیں چندی آ جائیں۔ کرنل فریدی ہی کو لے لو، وہ بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے، لیکن اگر اسے دیکھو تو ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی فریدی ہے جس نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس کی صحت بڑی شاندار ہے، بڑے مضبوط جسم کا آدمی ہے، لیکن اس کی آنکھیں ہر وقت نیند میں ڈوبی ہوئی سی معلوم ہوتی ہیں، اور انہی آنکھوں کی وجہ سے تم اسے کاہل اور کامچور تاجر سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم اس مہم میں ناکام ہوئے، اوبران بولا، اور کبھی بین الاقوامی سطح پر کوئی مہم تیار کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کرنل فریدی بھی یقینی طور پر ہمارے ساتھ ہوگا۔ مجھے بھی اس سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کیا تم اسے ذاتی طور پر جانتے ہو؟ مجھ سے زیادہ کون جانے گا، کرامویل نے فخریہ انداز میں کہا۔ ہم دونوں نے آکسفورڈ سے ساتھ پڑھا ہے، برسوں ہم نوالا اور ہم پیالہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت بھی انتہائی پراسرار معلوم ہوتا تھا جب اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد 2 سال تک اس نے سیاحت کی تھی، کبھی افریقہ میں ہے، کبھی جنوبی امریکہ میں، کبھی آسٹریلیا میں۔ جنگل کی زندگی سے اسے عشق تھا۔
کیا تم بھی کبھی اس کے ساتھ گئے تھے؟ ہنٹر نے پوچھا۔ نہیں، میں اتنا مالدار نہیں تھا کہ دنیا کی سیاحت کر سکتا۔ فریدی بہت مالدار تھا، غالباً کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مجھے یاد ہے اکثر اس کا باپ بھی انگلینڈ آتا رہتا تھا۔ جب بھی وہ آتا، لندن کے معززین اور پارلیمنٹ کے ممبر اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اور اس استقبال کی خبریں اخبارات میں آیا کرتی تھیں۔ مگر میں نے فریدی جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ وہ کبھی دوسروں پر یہ ظاہر ہونے نہیں دیتا تھا کہ وہ دولت مند ہے۔ عام طلبہ کی طرح سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کے ملک کے کئی اور بھی مالدار لڑکے آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھے، لیکن ان کے ٹھاٹ دیکھ کر یہی کہنا پڑتا تھا کہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ فریدی کنجوس بھی نہیں تھا۔ وہ سینکڑوں پاؤنڈ نادار طلبہ کی مدد کے سلسلے میں خرچ کر دیتا تھا، اس کا لحاظ کیے بغیر کہ وہ طلبہ کس ملک و قوم یا مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دفتن کیلی بے تحاشا ہنس پڑی اور کرامویل خاموش ہو کر متحیرہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے بھی متوجہ ہو گئے۔ کیلی نے کہا، ہم نے تو کچھ ایسی گفتگو چھیڑ رکھی ہے جیسے اپنے مکان کے سب سے آرام دہ حصے میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اوہ، کرامویل مسکرایا، ہم ایک ایسی مہم پر نکلے ہیں جس کے متعلق ہمیں تقریباً یقین ہے کہ ہم میں سے کچھ ہی لوگ زندہ رہ سکیں گے، لہذا ہمیں اس کے متعلق سوچنا ہی نہ چاہیے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ کیلی کچھ نہ بولی۔ جھونپڑی کے گرد ننگ دھڑنگ ریڈ انڈین بچوں کی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ کیلی انہیں توجہ اور دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش کبھی یہ تعلیم اور تہذیب سے آشنا ہو سکے، پھر سورج بھی مغرب میں جھکنے لگے۔ ریڈ انڈین قیدیوں کی جھونپڑی کے سامنے والے میدان میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، اور کمانے اور ترکش تو قریب قریب ہر ایک کے شانے پر نظر آ رہے تھے۔ اکثر کے ہاتھوں میں پرانی وضع کی رائفلیں بھی نظر آئیں۔ کچھ دیر بعد ان کے درمیان ایک مومر اور باوقار آدمی بھی دکھائی دیا۔ اس کے سر پر پروں والی ٹوپی نہیں تھی، لیکن لباس سے وہ معزز آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ سب خاموش ہو گئے۔ اس نے ان سے کچھ کہنا شروع کیا، شاید وہ کسی خاص موضوع پر تقریر کر رہا تھا۔ کیلی نے عبران سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہی متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نیلی قمیض والا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھیوں میں 2 آدمی اور بھی تھے جو نکل گئے۔ وہ یہی کہہ کر وہاں رک گیا تھا کہ انہیں تلاش کرے گا۔ اگر وہ انہیں تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو ہم جلد ہی کسی نئے واقعے سے دوچار ہوں گے۔ عبران خاموش ہو کر دوسرے انڈینوں کا شور سننے لگا۔ وہ ہاتھ اور سر ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہے تھے۔ آخر تقریر کرنے والے نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی بھاری بھرکم اور پروکار آواز میں کچھ کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عبران بولا، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی وجہ سے ہم پر ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی تو کیا ہوگا؟ جواب میں وہ کہہ رہا ہے کہ بمباری کی حماقت وہ کبھی نہ کریں گے، کیونکہ اس طرح ان کے آدمیوں کے ضائع ہو جانے کا امکان ہے۔ فوج آنے میں کئی دن لگیں گے اور پھر ہم ان پہاڑوں میں اپنی حفاظت بخوبی کر سکیں گے۔ عبران پھر خاموش ہو کر سننے لگا اور تھوڑی دیر بعد بولا، ہاں، وہی پرانی کہانی ہے کہ ہم ان لوگوں کے مالدار اور ورثہ سے لمبی رقم وصول کریں گے۔ وہ لوگ پھر چیخنے لگے اور تقریر کرنے والا خاموش ہو کر ان کا شور سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کیا، پھر خود بولنے لگا۔ عبران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ لوگ نیلی قمیض والے کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہے۔ اس پر اس نے غصیلے انداز میں کہا ہے کہ انہیں اس سے سروکار نہ ہونا چاہیے۔ اگر اب کسی نے ذرہ برابر بھی شور مچایا تو اسے یہیں اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ اچانک عبران بھی خاموش ہو گیا اور ریڈ انڈین سردار کی آواز بھی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ سب آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ اوپر ہوائی جہاز گرج رہے تھے اور اس بغیر دیواری والی جھونپڑی کے نیچے پڑے ہوئے قیدی بھی انہیں صاف دیکھ سکتے تھے۔ ان کی تعداد صرف 3 تھی اور یہ رسد لے جانے والے طیارے تھے۔ دفتن 2 پیراشوٹ فضا میں مولک نظر آئے۔ 2 آدمی جہازوں سے نیچے اتر رہے تھے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں سفید جھنڈے نظر آ رہے تھے۔ دفتن سردار کچھ کہنے لگا اور عبران نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، وہ کہہ رہا ہے انہیں آنے دو۔ وہ سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں، غالباً معاملے کی بات کریں گے، اور پھر وہ 2 ہی تو ہیں، ہم انہیں بآسانی مار سکتے ہیں۔ کھینچی ہوئی کمانیں ڈھیلی ہو گئیں، ورنہ درجنوں تیر ان دونوں کو چھید کر رکھ دیتے۔ وہ پیراشوٹوں کے ذریعے نیچے آ رہے تھے۔ وہ ٹھیک اسی جگہ اترے جہاں ان لوگوں کا مجمع تھا، لیکن نیچے آتے ہی انہوں نے سفید جھنڈے پھینک دیے اور پیراشوٹوں کو بھی الگ کر کے ٹامی گنوں سے اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ ان لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے خیال کے مطابق یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ اکثر جھونپڑیوں سے تیر بھی آئے، لیکن فائر کرنے والوں کے جسموں سے ٹکرا کر دور جا گرے۔ ایک آدمی فائر کرتا ہوا قیدیوں کے پاس پہنچ گیا
اور قیدیوں نے خوشی کے نعرے لگائے۔ پھر ہوائی جہازوں سے 3 آدمی اور کودے، لیکن اب ان لوگوں کو اتنا ہوش کہاں تھا کہ وہ تیر مار کر پیراشوٹ کو چھل نہیں کر سکتے۔ پہلے آنے والے دونوں آدمیوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا تھا۔ اگر وہ سفید جھنڈے لہراتے ہوئے نیچے نہ آتے تو ان کی ہڈیاں یقینی طور پر چور چور ہو گئی ہوتی، کیونکہ ان لوگوں نے تیر مار مار کر پیراشوٹوں کو بیکار کر دیتے۔ انڈین لکڑی کے لٹھوں کی دیواریں پھلانگ کر بستی کے باہر بھاگ رہے تھے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ گولیاں برسانے والوں پر کوئی حربہ کارگر ہی نہیں ہوتا تو بھاگ نکلنے کے علاوہ انہیں اور کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ اور اب وہ تعداد میں 5 ہو گئے تھے اور ان کے پاس متواتر گولیاں برسانے والی ٹامی گنیں تھیں۔ ذرا ہی سی دیر میں بستی ویران ہو گئی۔ ہوائی جہاز اوپر چکر لگاتے رہے۔ اوبران اور اس کے ساتھیوں کی رسیاں کاٹ دی گئیں۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ سب سے پہلے نیچے آنے والے دونوں آدمی صفدر اور عمران تھے۔ انہوں نے اپنے جسموں پر بلٹ پروف لگا رکھے تھے اور ان کے سروں پر آہنی خوت تھے۔ میں جانتی تھی، کیلی نے عمران سے کہا، تم یقیناً ہتھیلی پر سرسوں جماؤ گے۔ بس اب میرا ہارٹ فیل ہونے ہی والا ہے، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ان لوگوں نے مجھے بھنگ پلا کر اس حرکت پر مجبور کیا تھا۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ پھر دفتن ہیلی کاپٹروں کی کرخت آواز سنائی دی اور 3 ہیلی کاپٹر بھی فضا میں نظر آئے جو آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے تھے۔ ان کی واپسی بڑی پرمسرت اور شاندار تھی۔ صفدر، عمران، کیلی، اوبران اور کرامویل ایک ہی کاپٹر میں تھے۔ صفدر واقعات بیان کر رہا تھا۔ جب ہیلی کاپٹر آیا تو عمران صاحب نے رسد لانے والے کو حالات سے آگاہ کیا۔ پھر ہم اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیلی قمیض والے سمیت ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ نیلی قمیض والے نے اپنی زبان بند کر لی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب کبھی نہ کھلے گی۔ ہیڈ کوارٹر میں اس وقت صرف 3 جہاز اور 3 ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ کمانڈر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آخر عمران صاحب نے صرف 6 آدمی مانگے اور تجویز پیش کی کہ انہیں پیراشوٹوں سے نیچے اتارا جائے۔ اس پر کمانڈر نے زہریلے اور آتشی تیروں کا خوف دلایا۔ عمران صاحب نے بلٹ پروف کی تجویز پیش کی اور جھللاہٹ میں یہاں تک کہہ دیا کہ ہم صرف 2 آدمی نیچے اتریں گے، اس لیے کمانڈر کو اس کی پرواہ نہ ہونی چاہیے۔ آخر کافی بحث و تکرار کے بعد یہ تجویز منظور ہو گئی۔ واقعی تم لوگ بہت دلیر ہو، اوبران مسکرا کر بولا۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، عمران ہاتھ پیر پھیلا کر بولا۔ کیلی ہنسنے لگی۔ کرامویل نے کہا، کیا تم کرنل فریدی کو جانتے ہو؟ ارے آج آپ کو کرنل فریدی کے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ کیلی برا سا منہ بنا کر بولی۔ وہ بھی بہت دلیر آدمی ہے، آنکھیں بند کر کے موت کے منہ میں کود پڑتا ہے۔ عمران نے کیکا لگایا، دیر تک ہنستا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کیوں، آپ ہنسے کیوں تھے؟ کرامویل نے پوچھا۔ آپ ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کرنل فریدی صرف ایک کہانی ہے۔ آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہیں کی جہاں بڑے بڑوں کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شاید اس واقعے نے آپ کے ذہن پر برا اثر ڈالا ہے، اتنا برا کہ میں اپنا نام کے ہجے تک بھول گیا ہوں۔ TILPAN، عمران، مگر مجھے اس میں شبہ ہے۔ کیلی پھر ہنسنے لگی اور اس نے عمران سے کہا، آپ نے کبھی کسی مسئلے پر سنجیدگی سے بھی غور کیا ہے؟ میں جب بھی کسی مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہی ہوتا ہوگا، کیلی مسکرائی۔ عمران کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر بلا کی حماقت پھٹ پڑی تھی۔ کرامویل نے پھر فریدی کے تذکرے چھیڑ دیے اور عمران اونگنے لگا۔ صفدر اور اوبران بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ کیلی بھی بے تعلق نظر آ رہی تھی، لیکن عمران کے اونگنے کا انداز اسے بار بار ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپ بیکار کا اپنا وقت برباد کر رہی ہیں، صفدر نے اس سے کہا۔ کیوں، کیا مطلب؟ یہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ جہاں بھی ہوں یہاں تو نہیں ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ ان کی فکر میں رہنے والے عموماً سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں۔ میں نہیں سمجھی، ان کی باتیں رفتہ رفتہ سمجھ میں آتی ہیں۔ دفتن عمران چونک کر بولا، یہ ہوائی ڈڈو نیچے کب اترے گا؟ کیا آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں؟ اوبران نے پوچھا۔ کہیں یہ تو نہ محسوس کروں، عمران نے بے چارگی سے کہا اور وہ سب ہنس پڑے۔ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، عمران نے صفدر سے کہا۔ میں خواہ کسی ارض البدل یا طول البدت پر پہنچ جاؤں لوگ مجھے بیوقوف ہی سمجھیں گے۔ اوہ، یہ مطلب نہیں، اوبران گڑبڑا کر بولا، آپ غلط سمجھے ہیں۔ نہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر دردناک لہجے میں بولا، میں بہت بد نصیب آدمی ہوں۔ میں چھوٹا ہی سا تھا کہ میرا کتا مر گیا تھا، جب ذرا ہوش سنبھالا تو گھوڑا بھی مر گیا۔ اب میں دنیا میں بالکل اکیلا ہوں اور لوگ مجھے گدھا سمجھتے ہیں اور میں کسی نیل کنڈ کی طرح اداس ہوں۔ صفدر کے علاوہ اور سب اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ فریدی اور جیری چھت پر پہنچے۔
یہاں صرف انہیں دونوں کمروں پر بنے ہوئے کمرے نظر آئے جن پر وہ لوہے کے پنجرے دیکھ آئے تھے، اور انہی کمروں میں وہ مشینی نظام موجود تھا جس کے ذریعے وہ دونوں پنجرے نیچے ہو جاتے تھے اور پھر نیچے سے اوپر کھینچے جا سکتے تھے۔ یہ سب کچھ یہاں پہلے بھی موجود رہا ہوگا، جیری نے تشویش کن لہجے میں کہا۔ یقیناً، فریدی سر ہلا کر بولا، یہ 2-4 دن کا انتظام تو معلوم نہیں ہوتا، مگر اس کی یہاں ضرورت ہی کیا ہے؟ فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ اس کمرے کے پنجرا اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں حمید مقید تھا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں پھر نیچے آئے اور حمید راہداری میں کھڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ عمارت ابھی تک تاریک نہیں ہوئی تھی اور وہ روشنی کے بغیر بھی کام چلا سکتے تھے۔ اب وہ تینوں اس کمرے میں آئے جہاں دونوں امریکن پنجرے میں بند تھے۔ انہوں نے ان کو بہت نڈھال پایا۔ تم لوگ بھی انہی کے ساتھ سڑ جاتے، جیری انہیں گھورتا ہوا گھرایا۔ وہ دونوں پھر ان چینیوں کو گالیاں دینے لگے جنہوں نے ان کو اس مصیبت میں پھنسایا تھا۔ وہ آدمی جو حمید کا خط لے کر گیا تھا کہنے لگا، ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کرنل کو یہاں لاؤں اور ہم تینوں اس کمرے میں بیٹھیں۔ تم لوگ اسے کب سے جانتے ہو؟ فریدی نے پوچھا۔ صرف 3 دن سے۔ وہ ہمیں $50 یومیہ دیتا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ جیری نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ ہم تمہیں یہیں چھوڑ جائیں؟ وہ دونوں گڑ گڑانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں بھوکوں مر جانے سے بہتر سمجھیں گے کہ انہیں کسی پاگل خانے میں پاگلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ فریدی نے جیری کو علیحدہ لے جا کر کہا، اگر تم نے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی تو میرا وقت بڑا برباد ہوگا اور شاید پھر میں اپنے ان ساتھیوں کو نہ پا سکوں جس کے لیے میں نے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ پھر تم جو کچھ کہو کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ عمارت منشیات کی ناجائز تجارت کے مرکز کی حیثیت سے استعمال کی جاتی رہی ہے اور یہاں دوسرے جرائم بھی ہوتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں بھی اس کے امکانات پر غور کرتا رہا ہوں، مگر ہم اسے ثابت کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں تہخانے بھی موجود ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں تو بہت کچھ معلوم ہو سکے گا۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ محتاج خانہ کس کی نگرانی میں چلتا رہا ہے؟ اس کے لیے ریکارڈ دیکھنے پڑیں گے، جیری نے کہا۔ ویسے مجھے علم ہے کہ یہ 6 ماہ سے بند پڑا ہے۔ اچھی بات ہے، آؤ ہم اس عمارت کا جائزہ لیں۔ وہ، جیری اور حمید عمارت کا گوشہ گوشہ دیکھنے لگے اور آخرکار فریدی نے تہخانے اور اس کا راستہ تلاش کر ہی لیا۔ وہ نیچے اترے اور دوسرے ہی لمحے میں فریدی کے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ وہاں شراب کے بے شمار خالی بیرل نظر آئے۔ بھلا کسی محتاج خانے میں شراب کے بیرلز کا کیا کام؟ بس کافی ہے، جیری نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ان دونوں کو پھانسنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب تمہیں اس معاملے میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں رہی۔ انہوں نے باہر آ کر تہخانے کا دروازہ بند کیا اور پھر اس کمرے میں واپس آئے جہاں وہ دونوں پنجرے میں قید تھے۔ فریدی نے ان سے تن لین کے متعلق پوچھ گچھ شروع کی، لیکن وہ اس کے پروگرام کے متعلق کچھ نہ بتا سکے۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ وہ دونوں قیدیوں کو لیے ہوئے باہر آئے۔ جیری اسی ٹیکسی میں بیٹھ گیا جس پر فریدی کو لایا گیا تھا۔ قیدیوں کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں پچھلی نشست پر ڈال دیا گیا۔ جیری والی ٹیکسی حمید اور فریدی کو وائلڈ کیٹس کی طرف لے جا رہی تھی۔ تم نے بڑی عقل مندی سے کام لیا تھا، فریدی نے حمید سے کہا۔ ارے میں تو اپنی قبر میں بھی بیٹھ کر ہارمونیم بجاؤں گا۔ میں کہتا ہوں آخر آپ جیسا چلاک آدمی ان کے خطوط کے چکر میں کیسے پھنس گیا تھا؟ بس اب کیا بتاؤں، اتفاق ہی تو ہے، اور پھر آنے والی گردشیں ہمیشہ عقل خبت کر دیتی ہیں۔ بھگتنا تو مجھے پڑتا ہے۔ کیا آپ کو یہ تجویز مضحکہ خیز نہیں معلوم ہوئی تھی کہ قاسم کو بھی ساتھ لایا جائے؟ یقیناً یہ ایک مضحکہ خیز اسکیم تھی۔ میں کہتا ہوں یہی اسکیم مضحکہ خیز تھی کہ تاریک وادی کا سفر کیا جائے، مگر پھر کیا ہوتا ہے، مقدرات نہیں ٹلتے، اور جب ستارے گردش میں آتے ہیں تو اونچے سے اونچا آدمی بھی مینڈکوں سے انداز میں اچھلنے لگتا ہے۔ حمید کچھ نہ بولا۔ ٹیکسی سنسان سڑک پر دوڑتی رہی۔ ابھی وہ شہری آبادی سے باہر ہی تھے کہ دفتن حمید اسے قاسم کے متعلق بتانے لگا کہ وہ کس طرح ایک غیر متوازن دماغ کے آدمی کے سے انداز میں بے بس نظر آ رہا تھا۔ یہ یادداشت واپس لانے ہی کی تدبیر ہو سکتی ہیں، فریدی نے کہا۔ کچھ بھی ہو، وہ بڑی قابل رحم حالت میں تھا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میں آج روزہ سے بھی ملا تھا۔ اس نے بھی ایک ایسے چینی کی کہانی سنائی ہے جو 3 ماہ پہلے اسے ملا تھا اور کوشش کی تھی کہ وہ تاریک وادی کے لیے اس کا ہم سفر بن جائے۔ اس نے جو حلیہ بتایا ہے وہ تن لین ہی کا ہو سکتا ہے۔ آہا، تو چین نہیں ملا، مل ہی رہی ہے روزہ سے۔ حمید ہنسنے لگا۔ بکواس مت کرو، آج میرا موڈ بہت خراب ہے۔ تن لین ہاتھ آیا ہوا نکل گیا۔ اب وہ سیدھا ایکواڈور جائے گا، اس میں کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پھر تیاری شروع کر دوں؟
یقیناً کرنی ہی پڑے گی۔ ارے تیاری کیا کرنا ہے، بس تقریباً 20 گز سفید کپڑا، خواہ ریشمی ہو خواہ سوتی۔ میرا خیال ہے کہ کفن دفن سے زیادہ رومانس اس میں رہے گا کہ ہماری لاشیں گدھ نوچ کھائیں۔ شاید ایسا ہی ہو، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ ہوٹل پہنچ گئے۔ جیری کی ٹیکسی راستے ہی میں دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال سے گزر رہے تھے کہ حمید ایک لڑکی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ دوسری جانب متوجہ تھی۔ فریدی بھی رک گیا۔ اوہ روزہ، اس نے آہستہ سے کہا، شاید وہ ہمارا ہی انتظار کر رہی ہے۔ پھر لڑکی بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حمید تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھ چکا ہوں، اس نے کہا۔ اوہ کیپٹن، روزہ نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر بولی، مجھے بڑی شکایت ہے آپ لوگوں سے، بغیر اطلاع آئے اور آپ ہوٹل میں مقیم ہو گئے۔ کرنل مقیم ہوں گے، میں تو ابھی جانوروں کے پنجرے سے نکل کر بھاگا ہوں۔ آؤ اوپر چلیں، فریدی نے روزہ سے کہا، یا یہیں بیٹھو گی؟ چلیے، روزہ اٹھتے ہوئے بولی، وہاں جانا تو ضروری ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کا سامان یہاں سے اٹھوانا ہے۔ اس معاملے میں ضد نہ کرو، فریدی نے کہا۔ ہم اگر یہاں تفریحاً آتے تو یقینی طور پر تمہیں تکلیف دیتے۔ ان حالات میں ہمارا یہاں قیام کرنا مناسب نہ ہوگا۔ روزہ کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے فریدی کی یہ بات گراں گزری ہے۔ وہ زینے طے کر کے فریدی کے کمرے میں آئے۔ قاسم کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ روزہ نے پوچھا، لیکن اس کی آواز میں پہلی سی گرم جوشی باقی نہ رہی تھی۔ قاسم کچھ دیر پہلے نیو یارک میں دیکھا گیا تھا، لیکن میں ذرا دیر سے پہنچا اور وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، فریدی نے کہا۔ اس سلسلے میں یہ اس کا آخری جملہ تھا۔ وہ نہ تو تفصیل میں گیا اور نہ یہی بتایا کہ حمید پر کیا گزری تھی۔ پھر اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ روزہ نے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو ایک بار پھر تاریک وادی کا سفر کرنا پڑے گا۔ کیا میں امید کروں کہ آپ مجھے موقع دیں گے؟ تم؟ فریدی نے حیرت سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس بار سفر نہ کر سکو گی۔ پہلے کی بات اور تھی، وہ دراصل ایک قسم کی لوک تھی جو تمہیں تاریک وادی لے گئی تھی۔ اس بار تمہاری ہمت جواب دے جائے گی۔ میں اپنی ذمہ داری پر چلوں گی۔ میں بھی ان کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، حمید بولا۔ آپ تو اپنی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتے، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر روزہ سے بولا، کیا اس چینی کے علاوہ اور کسی نے بھی کبھی تمہارے ساتھ تاریک وادی کے سفر کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ نہ جانے کتنے تھے جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی۔ بہتیرے مسٹر تاریک کے پیچھے بھی پڑ رہے تھے، مگر سوال یہ ہے کہ تاریک وادی کے متعلق لوگوں کو علم کیسے ہوا تھا؟ حمید نے پوچھا۔ آپ لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، بس مجھے جنون سا ہو گیا تھا۔ اس سفر کی بھیانک یادیں ہر وقت میرے ذہن پر مسلط رہتیں۔ اسی پاگل پن کے دوران میں نے ایک دن اس سفر کی کہانی ایسے دوست کے سامنے دہرا دی جو پریس رپورٹر تھا۔ اس نے عقل مندی کی یہ کی کہ میری اجازت لیے بغیر وہ کہانی اخبارات کو دے دی۔ بس پھر کیا تھا، اچھی طرح شامت آ گئی۔ پولیس سے بھی دو چار ہونا پڑا اور خزانوں کی تلاش میں رہنے والوں نے تو یلغار کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ حمید نے زبردستی اپنے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا کیے۔ آہا، پھر میں نے انہیں تاریخ کا پتہ بتا دیا۔ روزہ ہنسنے لگی، پھر بولی، میں کیا کرتی، میرے حواس یوں ہی غائب تھے۔ میرے بس کا روگ نہیں تھا کہ فردن ہر ایک کو وہ کہانی سنا دی۔ اور اب پھر آپ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ڈرپوک تو نہیں ہوں، پچھلی بار کی بات اور تھی۔ ایسے حادثات پیش آئے تھے کہ میں ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی تھی اور مجھے صحیح معنوں میں اس کا احساس ہی نہیں ہو سکا تھا کہ سفر کب شروع ہوا اور واپسی کب ہوئی۔ حمید کچھ نہ بولا، وہ فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد روزہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ حمید بول پڑا، خدارا کوئی نیا تذکرہ چھیڑیے گا، دیکھیے نا ہم لوگ کتنے دنوں بعد ملے ہیں۔ پھر کیا یہ ضروری ہے کہ اس دوسری ملاقات پر بھی ہم تاریک وادی کا تذکرہ کرتے رہیں؟ قطعی نہیں، فریدی مسکرایا۔ رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیے گا، حمید نے روزہ سے کہا۔ روزہ نے دعوت قبول کر لی۔ کھانے کے لیے وہ ڈائننگ ہال میں آئے۔ فریدی متفکر نظر آ رہا تھا۔ اس نے گفتگو میں بہت کم حصہ لیا۔ ویسے روزہ اسے بار بار مخاطب کرتی رہی، لیکن فریدی صرف ہوں ہاں کر کے خاموش ہو جاتا۔ کیا بات ہے؟ روزہ نے کچھ دیر بعد کہا۔ کیا آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے؟ ہاں، میں بھی محسوس کر رہا ہوں، فریدی بولا۔ آہا، تب آپ اوپر جا کر آرام کیجئے، حمید جلدی سے بول پڑا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، بات دراصل یہ ہے کہ مس روزہ کے کرنل کئی روز سے سوئے نہیں۔ اوہ، تب تو یقیناً آپ کو آرام کرنا چاہیے، روزہ نے کہا۔ فریدی کچھ دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ حمید جانتا تھا کہ وہ اس وقت صرف سوچنا چاہتا ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ حمید کا وجود بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔
مگر حمید نے کچھ اس خیال کے تحت اس کے اوپر جانے کی تجویز پیش نہیں کی تھی کہ وہ تنہائی کے مسئلے میں کسی مسئلے پر غور کر سکے، بلکہ وہ تو وائلڈ کیٹس کی تفریحات کے سلسلے میں کسی اچھی سی ساتھی کی متلاشی تھا۔ روزہ سے بہتر ساتھی اور کہاں ملتی، لیکن فریدی کی موجودگی میں وہ حمید کی طرف رخ نہ کرتی۔ حمید اسے بال روم میں لے گیا۔ یہاں رقص ہو رہا تھا، کیا میں آپ سے رقص کی درخواست کر سکتا ہوں؟ حمید نے روزہ سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، روزہ نے ہنس کر کہا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ پھر وہ دونوں بھی ناچنے والوں کی بھیڑ میں آ گئے۔ کرنل نے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، روزہ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی اتنے خشک آدمی ہیں جیسے پہلے تھے۔ افسوس کہ آپ نے تبدیلی محسوس نہیں کی، حمید نے کہا۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کرنل ہوش میں ہیں؟ کیا مطلب؟ روزہ چونک پڑی اور اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اسے سنبھالنا حمید کے لیے ایک بڑے خوشگوار فرض کی ادائیگی کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے مس روزہ، ہماری بدقسمتی کی کہانی۔ انہیں ایک ایسے مجرم کی تلاش ہے جس نے 1000 سال پہلے ان کی محبوبہ کو قتل کر دیا تھا۔ روزہ بے تحاشا ہنس پڑی، مگر اسے ایک بار پھر سنجیدہ ہو جانا پڑا، کیونکہ دو گرم گرم آنسو اس کے نیم اریاں شانے پر ٹپک پڑے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، حمید رو رہا تھا۔ ارے ارے کیا بات ہے؟ روزہ نے بھوکلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے قدم رک گئے۔ مجھے کرنل سے بے تحاشا محبت ہے، حمید بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ آؤ چلو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ اس کا شانہ چھوڑ کر ہٹ گئی اور وہ دونوں رقاصوں کی بھیڑ سے نکل کر گیلری کی طرف جانے لگے، جہاں متعدد میزیں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ ایک میز پر بیٹھ جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر روزہ نے پوچھا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ آپ شاید مذاق سمجھی تھیں، حمید نے گلوگیر آواز میں کہا۔ 1 سال ہونے کو آیا، میری نیند پوری نہیں ہوئی، آج یہاں کل وہاں، اسی قاتل کی تلاش جاری ہے جس نے اس کی محبوبہ کو اب سے 1000 سال پہلے قتل کر دیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں اسے غیر منطقی قرار نہ دیا جائے، ورنہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ لہذا جو کچھ بھی کہتے ہیں کان دبا کر کرتا ہوں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کے ذہن پر ایسے ہی برے اثرات پائے جائیں گے۔ آپ خود سوچئے، 24 گھنٹے کام، بس کوئی کیس ہاتھ آ جانا چاہیے، پھر کیا ہے، کھانا پینا حرام، پوری نیند سونا حرام۔ آپ خود سوچئے ایسے آدمی کا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ اب کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ رات سوتے سوتے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ وہ قاسم کو پکڑ کر لے گیا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ بولے کہ وہی جس نے 1000 سال پہلے میری محبوبہ کو قتل کیا تھا، وہ قاسم کو پکڑ لے گیا ہے اور تاریک وادی میں لے جا کر قتل کر دے گا۔ میں نے سوچا خواب دیکھا ہے، صبح تک اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، مگر توبہ کیجئے، صبح ہوتے ہی انہوں نے نیو یارک کے فضائی سفر کے لیے 2 سیٹیں بک کرا لیں۔ نتیجے کے طور پر ہم یہاں نظر آ رہے ہیں، مگر انہوں نے تو کسی چینی کا تذکرہ کیا ہے، اور کچھ دن پہلے ایک چینی ہی نے مجھے تاریک وادی کے سفر کی دعوت دی تھی۔ محض اتفاق ہے محترمہ، وہ کبھی کسی کو سچی بات نہیں بتاتے، خواہ دماغ صحیح ہو یا خراب ہو۔ اب انہوں نے تاریک کو تار دی ہے کہ وہ انہیں ایکواڈور کے صدر مقام کیتو میں ملے، لہٰذا وہ کیلیفورنیا سے کیتو پہنچ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے پہلے ہی کیتو پہنچ کر تاریک کو صورتحال سے آگاہ کر دیجئے، شاید وہ ہی اپنے ہپناٹزم وغیرہ کی مدد سے ان کے ذہن کی اصلاح کر سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ہو جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تاریک بھی ان کی باتوں میں آ جائے۔ روزہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، مگر میں وہاں تاریک کو کہاں تلاش کرتی پھروں گی؟ بڑی آسانی سے اس کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہاں صرف 3 بڑے ہوٹل ہیں۔ کالے نیولے والے کا پتہ لگانا تو مشکل نہیں ہوگا، اپنے نیولے کی وجہ سے وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے کیلی نے کفل کے سوراخ سے کمرے کے اندر جھانکا۔ حالانکہ یہ ایک غیر مہذب حرکت تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ عمران نے اسے کچھ اسی طرح پاگل بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک بات پر نظر رکھتی، حتیٰ کہ جب بھی موقع ملتا ہے اس کے کمرے میں بھی جھانکنے سے باز نہ آتی۔ کمرے میں جھانک کر اس نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں، کیونکہ عمران سر کے بل فرش پر کھڑا تھا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ عمران کا معمول تھا کہ وہ صبح کو مختلف قسم کی ورزشیں کیا کرتا تھا، یہ سر کے بل بھی کھڑا ہونا ایک قسم کی ورزش ہی تھی۔ عمران نے دروازہ کھول کر اسے خاص لکھنوئی انداز میں فرشی سلام کیا اور ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتا ہوا پوچھنے لگا کہ جھینگے کیسے تلے جاتے ہیں؟ میں نہیں جانتی، کیلی نے کہا، کبھی تلنے کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو آج تک اپنے ہاتھ سے چائے بھی نہیں بنائی۔ مجھے چائے بنانی آتی ہے، عمران نے فخری انداز میں کہا۔ میں یقین نہیں کر سکتی، کیلی سنجیدگی سے سر ہلا کر بولی۔
میری بہتری حیرت انگیز صلاحیتوں پر لوگوں کو یقین نہیں آتا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس پر تو کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ میں نے چائے کے سلسلے میں ایک بالکل ہی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے تندرستی بھی شاندار رہتی ہے۔ کون سا طریقہ؟ پتی چبائی، شکر پھانکی اور اوپر سے ایک جگ گرم پانی کا لیا اور پھر ایک بوتل دودھ چڑھا کر 3-4 کلابازیاں کھائیں۔ چائے معدے میں تیار ہے، نہ چائے دانی کا جھگڑا، نہ پیالوں کی الجھن۔ یہ طریقہ اس سفر میں کافی کارآمد ثابت ہوگا۔ تمہاری صحت شاید اسی لیے اچھی ہے کہ تم گیہوں کے کھیتوں میں چرتے رہے ہو، کیلی نے کہا۔ ہاں، عمران نے سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا۔ ایک بار تو اس سلسلے میں بڑا شاندار لطیفہ ہوا۔ میں اور ایک گدھا شانہ بشانہ ایک گیہوں کے کھیت چر رہے تھے۔ اتفاق سے گدھے کا مالک اور میرا ملازم ہم دونوں کو تلاش کرتے ہوئے ایک ساتھ وہاں پہنچے۔ پھر ان سے ایک بہت زبردست بھول ہوئی۔ گدھے کا مالک مجھے ہاک کر لے گیا اور میرا نوکر گدھے کو، لہذا رات بھر گدھا میرے بستر پر سوتا رہا اور میں تھان پر بندھا رہا۔ دوسری صبح ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ہمارے اصل ٹھکانوں پر لے گئے۔ کیلی ہنس رہی تھی۔ وہ اس وقت ایکواڈور کے شہر ریو مابیا کے ایک ہوٹل ایفی چیمبرازو میں مقیم تھے اور انہیں یہاں سے شمال مشرق کی طرف سفر کرنا تھا۔ سفر کرنے والوں کی تعداد 12 تھی۔ ان میں عمران، صفدر، اوبران، ہنٹر، کراموئل اور کیلی قابل ذکر تھے۔ بقیہ 6 آدمیوں کا تعلق اوبران کے محکمے سے تھا۔ وہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے۔ اب یہاں سے پیدل یا گھوڑوں پر سفر کی تجویز تھی۔ راستے دشوار گزار تھے، اس لیے صرف گھوڑے ہی ان کے کام آ سکتے تھے۔ ان راستوں میں نہ تو ہیلی کاپٹر کام آتے اور نہ موٹریں۔ بار برداری کا کام بھی گھوڑوں ہی سے لینا تھا۔ کیلی نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اس سفر کے لیے عمران کا وجود بے حد ضروری تھا، کیونکہ اس کی نظروں میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ تو اس وقت بھی چہکتا ہوا دیکھا گیا تھا جب ریڈ انڈینوں نے ان پر حملہ کیا تھا، اور اس نے اسے اس وقت بھی ہنستے دیکھا تھا جب وہ اور صفدر ریڈ انڈینوں کی بستی میں کودے تھے۔ بڑا خطرناک کام تھا، خود امریکن پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت عمران ہی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتی تھی، اور صفدر دل ہی دل میں کہتا تھا، رو گی بیٹا، تم ایک دن سر پر ہاتھ رکھ کر رو گی۔ تم سمجھتی ہو کہ شاید وہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے؟ یہ تمہاری بھول ہے، بھولی لڑکی۔ وہ تو اپنے باپ کے سامنے بھی اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ آج بھی کیلی صبح ہی صبح اٹھ کر عمران کے کمرے میں چلی آئی تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ یہیں ناشتہ کر لے گی۔ کچھ دیر بعد صفدر بھی آ گیا اور اس نے ایک نئی اطلاع دی۔ ہیڈ کوارٹر سے اطلاع آئی ہے، اس نے کہا۔ نیلی قمیض والا حوالات میں مر گیا۔ اس کی لاش اپنی جسامت سے تقریباً 8 گنا بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ موت کسی قسم کے زہر سے واقع ہوئی ہے، مگر اس کے پاس زہر کہاں سے آیا؟ اسی خیال سے کہ کہیں وہ خودکشی نہ کر لے اس کی اچھی طرح تلاشی لی گئی تھی، کیلی نے کہا۔ کسی دوسرے نے اس پر زہر آزمایا ہوگا، صفدر بولا۔ اوبران کے محکمے میں لاتعداد مارشل ہوں گے، ایک تو اتفاقاً ظاہر ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں جب تک ان لوگوں کو گرفت میں نہیں لے لیا جائے ہم لاکھ برس تک بھی زیرو لینڈ کا پتہ نہ لگا سکیں گے۔ کیلی نے عمران کی طرف دیکھا جو سادھوؤں کے سے انداز میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ تمہاری کیا رائے ہے مسٹر عمران؟ کیلی نے اسے مخاطب کیا۔ عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور انہیں ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے وہ اس کی بے خبری میں گھس آئے ہوں۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ نہیں، کیا بات ہے؟ نیلی قمیض والا حوالات میں مر گیا۔ تب پھر مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ شاید رونا چاہیے، کیلی نے مسکرا کر کہا۔ تب تو مجھے افسوس ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ یہ کیس پینڈنگ میں ڈالنا پڑے گا، کیونکہ فی الحال میرے پاس آنسوؤں کا اسٹاک نہیں ہے۔ پچھلے 5 برسوں سے میں نے رونے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ کیوں رونا کیوں چاہتے تھے؟ میرے والد صاحب نے اپنے باپ کی موت کا تذکرہ کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس سلسلے میں 2-4 آنسو ضرور بہانا چاہیے۔ میں نے کوشش کی لیکن ایک آدھا آنسو بھی نہ نکلا۔ پھر میں مختلف اوقات میں اس واقعے کو یاد کر کے رونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آنسو میونسپل الیکشن لڑنے چلے گئے۔ اتنے میں راہداری سے قدموں کی آوازیں آئیں اور دوسرے ہی لمحے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ہے، عمران نے دروازے کو گھڑتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور اوبران اندر داخل ہوا۔ کیا تمہیں اس کی موت کی اطلاع مل گئی ہے؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ ہاں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ بیٹھ جائیے مسٹر اوبران۔ ہاں، مجھے یہ منحوس اطلاع ابھی ابھی ملی ہے اور اس وقت مرنے والے کا بھولا بھالا چہرہ میری نظروں میں پھر رہا ہے۔ اوفو، کیا ابھی اس کے مرنے کے دن تھے؟ ارے وہ نیلی قمیض میں کتنا شاندار لگتا تھا، اس کے مسکرانے کے انداز میں کتنی دلکشی تھی۔ ارے وہ شریف آدمی ہر ایک کے کام آتا تھا۔
یہ کیا اڑانے لگے تم؟ عمران نے جھنجھلا کر کہا۔ کیوں؟ عمران گھبرائے ہوئے لہجے میں ہکلایا۔ کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ مگر میری ممی نے تو یہی کہا تھا کہ کسی کی موت کی خبر سن کر اسی قسم کی گفتگو کیا کرو۔ مائی ڈیئر سر، اگر تمہیں اسی طرح ممی اور ڈیڈی کی یاد ستاتی رہی تو تم ساتھ دے چکے ہمارا۔ ہائے، میں انہیں کیسے بھلا دوں؟ عمران دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کر گلوگیر آواز میں بولا۔ اچھی بات ہے، یاد کرو انہیں، عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دفتن عمران صفدر کو گھونسا دکھا کر بولا، سب تمہاری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، تم ہی مجھے یہاں لائے تھے، اب دیکھو کہ یہ لوگ مجھے ممی اور ڈیڈی کو بھی یاد نہیں کرنے دیتے۔ کیلی ہنس پڑی اور صفدر نے کہا، ممی اور ڈیڈی کی تصویریں تو آپ کے پاس ہوں گی ہی۔ ہاں ہے، بس تو پھر یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ارے تو پہلے ہی بتا دیا ہوتا۔ عمران نے میز پر ہاتھ مار کر غصے سے کہا۔ میں خواہ مخواہ اس مسئلے پر مسٹر بوران سے جھگڑا کر بیٹھا۔ بوران نہیں، اوبران، کیلی نے تصحیح کی۔ افسوس کہ میری یادداشت۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تمہاری ممی اور ڈیڈی کیسے ہیں؟ کیلی نے پوچھا۔ اچھے خاصے ہیں، بوڑھے نہ ہو گئے ہوتے تو اور بھی اچھے ہوتے۔ کیا وہ تم سے خوش رہتے ہوں گے؟ بہت خوش، مجھے دیکھتے ہی گنگنانے لگتے ہیں۔ اب ناشتہ بھی آئے گا یا باتوں سے ہی پیٹ بھریں گے؟ صفدر بڑبڑایا۔ ناشتہ؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لی اور دردناک آواز میں بولا، شاید اب اس کمرے میں نہ آئے۔ کیوں؟ وہ صبح آیا تھا لیکن مجھے عبادت کرتے دیکھ کر ڈر گیا، برتن پھینک کر جو بھاگا تو پھر نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ ناشتے کا مطلب بتاؤں یا برتن پھینک کر بھاگنے کا؟ میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے، مطلب میری سمجھ میں نہ آئے گا، صفدر بولا۔ چلو ڈائننگ ہال میں، اس کمرے میں اب کوئی ویٹر نہیں آئے گا۔ آخر کیوں نہ آئے گا؟ مجھے سر کے بل کھڑا دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ آخر تم سر کے بل کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کیلی نے پوچھا۔ جب کوئی بات سیدھی طرح سمجھ میں نہیں آتی تو الٹ کر سوچنے لگتا ہوں، اگر تمہیں بھی اس قسم کی کوئی دشواری پیش آئے تو یہی کرنا۔ صفدر اٹھتا ہوا بولا، تو چلیے ڈائننگ ہال میں چلیں۔ عمران لباس تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا اور پھر جب وہ لباس تبدیل کر کے واپس آیا تو کیلی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ نیلی پتلون، زرد قمیض اور سرخ ٹائی میں تھا۔ صفدر نے اس سے کچھ کہا جسے کیلی نہ سمجھ سکی کیونکہ اس نے مادری زبان استعمال کی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال میں جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ وہاں وہ عمران اور صفدر سے پہلے پہنچی اور ایک دور افتادہ میز پر جا بیٹھی۔ اس گوشے میں وہ تنہا تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور صفدر بھی وہاں آئے۔ انہوں نے اسے دیکھا تو صحیح لیکن اس کی میز کی طرف نہیں آئے۔ کیلی نے کہا، چلو خیریت گزری، ورنہ وہ خود بھی تماشا بن کر رہ جاتی۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ عمران کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے اور عمران ان سب سے لاپرواہ اس انداز میں صفدر سے گفتگو کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے علاوہ وہاں اور کوئی موجود ہی نہ ہو۔ لیکن یک بیک لوگوں کی توجہ عمران کی طرف سے ہٹ گئی کیونکہ ہال میں ایک دیو گھس آیا تھا۔ اس کے ساتھ دو پستہ قد چینی بھی تھے۔ یہ دیو جتنا لمبا تھا اتنا ہی موٹا بھی تھا۔ لمبائی میں اونچے سے اونچا آدمی بھی اس سے کچھ دبتا ہوا ہی نظر آتا۔ کیلی متحیرانہ انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ کیلی نے سوچا کہ وہ بھی کوئی مشرقی ہی ہے لیکن چینی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے قریب ہی کی ایک میز پر آ بیٹھے اور دیو کیلی کو ہی گھورتا ہوا منہ چلانے لگا۔ کیلی بھوکلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ عمران بھی اس دیو کو بہت توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد کیلی نے اس دیو کے کھانے کا منظر دیکھا اور اسے چکر سے آنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اگر ساری دنیا میں اس قسم کے صرف 1000 آدمی بھی پیدا ہو جائیں تو بقیہ لوگوں کو سال میں کم از کم 10 دن تو فاقے کرنے ہی پڑیں۔ اس نے 2 بڑے مورخ تنہا صاف کیے تھے اور اب بھیڑ کی ایک مسلم ران ادھیڑ رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ ان چینیوں سے گفتگو بھی کرتا جا رہا تھا۔ گفتگو چونکہ انگریزی میں کر رہا تھا اس لیے کیلی بھی سمجھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے بالکل جان نہیں ہے اس گوشت میں، مجھے زیادہ تر بھوکا رہنا پڑتا ہے، میں کسی دن سبوں کو کھا جاؤں گا۔ ہاں، ہم آپ کے غلام ہیں جناب والا، کھا جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ایک چینی نے جواب دیا، مگر حضور یاد کر کے بتائیے کہ اب ہمیں کہاں جانا ہے۔ نہیں بتاؤں گا، پہلے تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ ہاں، اس نے کہا اور ہنسنے لگا۔ وہ تگڑی سی لڑکی بہت جلد آ جائے گی جناب، چینی نے کہا۔ دیو پھر کیلی کو دیکھنے لگا اور کیلی نے دیکھا کہ عمران اٹھ کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں کیلی کو اس سے الجھن نہیں محسوس ہوئی بلکہ وہ ایک طرح کا اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ عمران کے بیٹھتے ہی وہ بولی، دیکھا تم نے؟ ہاں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کبھی میں بھی ایسا ہی تھا مگر مجھے تفکرات نے کھا لیا۔ تم اور تفکرات؟ کیلی ہنس پڑی۔
یقین کرو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، مجھے سب سے بڑی فکر اس کی ہے کہ اگر زمین گول ہے تو چپٹی کیوں نظر آتی ہے۔ واقعی بڑی پریشان کن بات ہے، مگر ایسی باتیں سوچنے سے ٹی بی ہو جاتا ہے۔ سنو، عمران آگے جھک کر آہستہ سے بولا، پتہ لگاؤ کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے۔ کیوں؟ بس یوں ہی۔ پھر بھی آخر خواہ مخواہ کیوں پتہ لگاؤں؟ میں اس موٹے آدمی کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھی۔ دیکھو، میں نے اتنی جغرافیہ تو پڑھی ہے کہ اس سفر کی دشواریوں کا اندازہ کر سکوں۔ پہلیاں نہ بجھاؤ، صاف صاف کہو۔ اگر یہ آدمی ہمیں مل جائے تو ہم اس سے بہترین کام لے سکیں گے۔ ویسے یہ مجھے اپنی ہی طرف کا معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے گفتگو کرو۔ نہیں، میں نے ان چینیوں کو پچھلی شام کو بھی دیکھا تھا۔ یہ مجھے اچھے لوگ نہیں معلوم ہوتے۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں اس موٹی کی کیا حیثیت ہے۔ تمہیں خواہ مخواہ اختلاط شروع ہوا ہے۔ آخر تم اس سے کیا کام لوگے؟ اور پھر ہماری پارٹی میں کسی غیر متعلق آدمی کی گنجائش کیسے نکلے گی؟ میں نکال لوں گا، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ کیلی تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی۔ یہ چینی اس کے غلاموں کے سے انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور اسے پوچھ رہے تھے کہ اب ہمیں کہاں چلنا چاہیے۔ اوہ! عمران سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ سکے کر رہ گیا۔ ویسے یہ آدمی شکل ہی سے بالکل گاؤدی معلوم ہوتا ہے، کیلی نے کہا۔ اسے قابو میں کرنے کی کوشش کرو۔ عمران بولا، کیا حماقت ہے، بھلا میں کیسے قابو کروں گی؟ اچھا تو خیر، پھر میں ہی دیکھوں گا۔ میں کہتی ہوں خواہ مخواہ وقت کیوں برباد کرو گے؟ تم دیکھنا یہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا۔ اگر مجھے کہیں پیدل چلنا پڑے تو اس کے کاندھوں پر سوار ہو کر چلوں گا۔ کیلی پھر دیو کی طرف دیکھنے لگی، جو اتنا کچھ کھا لینے کے بعد بھی ایسا منہ بنائے بیٹھا تھا جیسے ابھی پیٹ نہ بھرا ہو۔ حمید کو یقین تھا کہ روزہ کیتو پہنچ گئی ہوگی، اور ادھر کیتو سے طارق کی طرف سے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ کیتو میں ان کا منتظر ہے۔ کیتو پہنچ کر انہوں نے اسی ہوٹل کا رخ کیا جہاں سے طارق کا تار ملا تھا۔ طارق وہاں ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، لیکن حمید کے پیٹ میں لڈو پھوٹنے لگے، کیونکہ اپنی ایکٹیویٹی کا انجام اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ طارق نے بڑے مغمون انداز میں فریدی سے مصافحہ کر کے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ہمدردانہ لہجے میں گفتگو کرتا رہا۔ حمید کو یقین ہو گیا کہ روزہ نے اسے حلق تک بھر دیا ہے، لیکن روزہ تھی کہاں؟ طارق انہیں ان کے کمروں میں لے آیا۔ آپ کچھ مغمون سے نظر آ رہے ہیں، فریدی نے طارق سے کہا۔ نہیں تو، وہ مسکرا کر بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں آرام کی بے حد ضرورت ہے۔ شکریہ، لیکن قاسم کے حصول سے پہلے میرے لیے آرام ناممکن ہے، کیونکہ وہ میری ہی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مل ہی جائے گا، تمہیں بہت زیادہ فکر مند نہ ہونا چاہیے، طارق نے کہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی نا سمجھ بچے کو بہلایا جائے۔ فریدی نے متحیرانہ نظروں سے طارق کی طرف دیکھا اور طارق دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ بار بار حمید کی طرف بھی دیکھنے لگتا تھا، جیسے اس سے تنہائی میں گفتگو کرنے کا متمنی ہو۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اگر یہ راز کھل گیا تو پھر اس کی شامادی آ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم سو جاؤ، ہم صبح اس مسئلے پر گفتگو کریں گے، طارق نے فریدی سے کہا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ اگر آپ کوئی دشواری نہ محسوس کرتے ہوں تو میرا ساتھ دیں، ورنہ نہیں۔ آپ میرے بزرگ بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ دانشور بھی، اور پھر ان اطراف کی بیشتر زبانوں سے واقف ہیں۔ آخر تم یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بالکل بچوں ہوئی کے سے انداز میں بہلا رہے ہیں۔ تم غلط سمجھ بیٹھے ہو بیٹے، میں بھی تھکن محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میں نے صبح گفتگو کرنے کی تجویز پیش کی۔ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں طارق صاحب، حمید بول پڑا۔ بھلا یہ کیوں نہ ساتھ دیں گے؟ یہ تو پہلے بھی اکثر آپ کو اس سفر کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے طارق کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، اچھا شب بخیر، میں دراصل بہت پریشان ہوں، آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا۔ پھر طارق اور حمید ساتھ ہی اس کے کمرے سے باہر آئے اور طارق اسے اس کے کمرے میں لے آیا۔ آپ کیلیفورنیا میں کیا کر رہے تھے؟ حمید نے پوچھا۔ میں دراصل آج کل جنگلوں سے متعلق معلوماتی فلمیں بنا رہا ہوں۔ آہا، خاصا ایڈونچر رہتا ہوگا، حمید نے کہا۔ ہاں، ارے بھائی، مجھے فریدی کے متعلق یہ سب کچھ روزہ سے معلوم ہوا۔ مجھے اس کے بارے میں ہمیشہ تشویش رہتی ہے، بہت زیادہ کام کا برا اثر اسی طرح ذہن پر پڑتا ہے۔ کیا روزہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے؟ ہاں، وہ بھی اسی سلسلے میں کافی پریشان نظر آ رہی تھی، مگر وہ کہاں ہے؟ کسی دوسرے ہوٹل میں ٹھہری ہے، صبح آئے گی۔ اب عزت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، حمید گڑگڑایا۔ کیا مطلب؟ طارق چونک کر اسے گھورنے لگا۔ دماغ کرنل کا نہیں، میرا خراب ہو گیا ہے۔ یعنی؟ اوفو، بس کیا عرض کروں، مجھے بچپن ہی سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مجھ پر کسی عورت کا سایہ ہو۔ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ ہانک رہے ہو۔
میں سچ عرض کر رہا ہوں، حمید نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اب گزارش یہ ہے کہ اگر روزہ اس سفر میں ساتھ نہ ہوئی تو آپ لوگوں کو مجھے گھوڑوں کے ساتھ باندھنا پڑے گا۔ اگر تم نے صاف صاف بات نہ کی تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ روزہ نے کرنل سے درخواست کی تھی کہ اسے بھی ہم سفر بنایا جائے، لیکن کرنل نے اسے منظور نہیں کیا۔ میں نے سفارش کی تو سختی سے انکار کر دیا۔ مجبوراً مجھے یہ پلان بنانا پڑا۔ روزہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ کرنل کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسی لیے ہمدردی میں یہاں دوڑی آئی۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح کم از کم کیتو تک تو پہنچ ہی جائے، پھر یہاں سے میں دوبارہ کوشش کروں گا۔ طارق آنکھیں نکال کر سر ہلاتا ہوا بولا، تو یہ تمہاری شرارت ہے؟ تم نے خواہ مخواہ اتنی مخلص لڑکی کو بیوقوف بنایا۔ جس وقت وہ اس ٹریجڈی کا تذکرہ کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارے تو میں نے یہ سب اسی کے لیے تو کیا ہے، وہ سفر کرنا چاہتی تھی نا۔ کئی قسم کے شریر آدمی میں نے دیکھے ہیں مگر تم سا آج تک نظروں سے نہیں گزرا۔ طارق مسکرایا۔ کیا آپ کو مجھ سے ہمدردی نہیں ہے؟ حمید نے گلوگیر آواز میں کہا۔ کیا آپ مجھے صحیح الدماغ سمجھتے ہیں؟ اب ڈھنگ کی بات کرو ورنہ میں تمہاری مرمت کر دوں گا۔ حمید میاں پوچھئے کوئی ڈھنگ کی بات۔ قاسم کا کیا قصہ ہے؟ حمید اسے تفصیل بتانے لگا۔ اس کے خاموش ہونے پر طارق فوراً ہی نہیں بولا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر مسکرا کر کہا، تو یہ سفر زبردستی ہو رہا ہے؟ قطعی زبردستی جناب، حمید سر ہلا کر بولا، ورنہ تاریک وادی کا راستہ جنت میں نہیں لے جاتا۔ تم لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس فضول آدمی کو ساتھ لے کر چلنے پر کیوں مصر ہونے لگا؟ اگر لوگ ایسی غلطیاں نہ کریں تو تقدیر کا نام کیسے روشن ہو؟ ٹھیک کہتے ہو، طارق نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ کیا آپ روزہ کے لیے کرنل سے سفارش کر سکیں گے؟ حمید نے پوچھا۔ کہوں گا بھائی، طارق نے لمبی سانس لے کر کہا۔ ویسے یہ فعل بھی احمقانہ ہی ہوگا کہ ایسے کسی سفر میں کوئی عورت بھی ساتھ ہو۔ پچھلی بار بھی تو وہ ہمارے ساتھ ہی تھی، ضرورتاً ساتھ تھی، ہم نے اسے بطور یرغمال رکھا تھا۔ ارے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، اس بار ہم اسے تنلین کی بھتیجی تصور کر لیں گے۔ طارق کچھ نہ بولا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اسے شب بخیر کہہ کر چلا گیا۔ رات حمید نے سکون سے گزاری۔ طارق کے سامنے سب کچھ اکل دینے کے بعد وہ گویا اپنے سینے پر سے ایک بہت بڑی سل ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ طارق حالات کو سنبھال لے گا، اور یہی ہوا بھی۔ دوسری صبح طارق فریدی کے کمرے میں پہنچا۔ حمید وہاں پہلے سے موجود تھا۔ گفتگو قاسم کے اغوا سے شروع ہوئی اور فریدی اس وقت طارق کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات نہ محسوس کر سکا۔ تو پھر میں روزہ کو بھی تار دے کر بلوا لوں؟ طارق نے کہا۔ کیوں؟ فریدی کے لہجے میں حیرت تھی۔ کچھ نہیں بھائی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب بھی دوسری بار تاریک وادی کا سفر کریں گے وہ ہمارے ساتھ یقینی طور پر ہوگی، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ پھر میں اپنے وعدے کا کیا کروں؟ طارق نے کہا۔ تم پہلے بھی دیکھ چکے ہو کہ وہ بزدل یا باعث تکلیف نہیں ثابت ہوئی تھی۔ ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں پڑا تھا کہ کوئی عورت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آپ جانیے، تم بالکل فکر نہ کرو۔ فریدی خاموش ہو گیا اور حمید نے دل ہی دل میں وہ مارا۔ مگر کیوں نہ پہلے ہم انہیں کیتو ہی میں تلاش کر لیں؟ فریدی نے کہا۔ یقیناً یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر قاسم یہیں مل جائے تو پھر آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حمید نے کہا اور طارق کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی میں تو سفر کرنا ہی چاہتا ہوں، طارق بولا۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اور یہی خواہش تھی کہ تم لوگ بھی ساتھ ہو سکتا ہے اس غار کی آگ اب بجھ گئی ہو جسے اس وادی کا راستہ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید نے کہا، تو پھر یہاں قاسم کو تلاش کرنے کی مہم کس طرح شروع کی جائے؟ یہاں کے ہوٹل ہی معلومات کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، فریدی نے کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان سے کیتو آنے کی حماقت نہ سرزد ہوئی ہوگی، کیونکہ پچھلی بار بھی ہم نے یہیں سے سفر شروع کیا تھا۔ پھر کیا کوئی دوسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں، وہ سیدھے ریوبامبا میں جا سکتے ہیں اور وہاں سے شمال مشرق کی طرف چل کر کوٹی زیارت گاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں سے قاسم بخوبی ان کی رہنمائی کر سکے گا، بشرطے کہ اس کی یادداشت اچھی ہے۔ وہ شاید یادداشت کے ہجے بھی نہ جانتا ہو، حمید نے کہا۔ تب تو پھر وہ لوگ اپنے ساتھ اسے بھی ہلاکت میں ڈالیں گے۔ پھر اسی دن دوپہر کے بعد سے انہوں نے کیتو ہی میں قاسم کی تلاش شروع کر دی۔ ایک ایک کر کے سارے ہوٹل دیکھے، چینیوں کے متعلق پوچھتے پھرے، لیکن کہیں سے بھی کوئی تشفی بخش جواب نہ ملا۔ انہوں نے گھوڑوں کے تاجروں سے بھی گفت و شنید کی، لیکن انہوں نے بتایا کہ ان سے اس دوران میں کسی غیر ملکی نے گھوڑوں کا سودا نہیں کیا۔ پھر وہ بار بردار مزدوروں کی بستیوں میں گھستے پھرے، لیکن کہیں سے بھی یہ اطلاع نہ ملی کہ کسی نے لمبے سفر کے لیے مزدور حاصل کیے ہوں۔ تو پھر اب ریوبامبا ہی چلنا چاہیے، حمید نے کہا۔ نہیں، فضول ہے،
وہ یقینی طور پر طارق وادی ہی کی طرف جائیں گے، خواہ کہیں سے بھی سفر کریں، لہذا اب پھر ادھر ادھر بھاگنے میں وقت نہ برباد کرنا چاہیے۔ نہ کیجیے جناب، حمید ٹھنڈی سانس لے کر مردہ سی آواز میں بولا، لیکن آپ کو روزہ کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ طارق حمید کی طرف شرارت آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دفتن فریدی مسکرا کر بولا، وہ کہاں سے آئے گی؟ شاید جنت سے۔ حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا، وہ ہم سے پہلے ہی یہاں کیسے پہنچ گئی؟ طارق اور حمید حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تم اپنی حرکتوں سے کہیں باز نہیں آتے؟ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھائی یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس سے اس سفر کا وعدہ کیا تھا۔ طارق نے جھینپے ہوئے انداز میں صفائی پیش کی۔ اگر حمید صاحب یہ شرارت نہ فرماتے تب بھی میں اسے دعوت دیتا۔ سن لیا آپ نے؟ حمید بولا۔ مگر تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ طارق نے پوچھا۔ اسے حمید کی اصل اسکیم کا علم نہیں تھا، اس لیے پچھلی رات کو ہی وہ ہوٹل میں آئی تھی، بھلا اسے چین پڑ سکتی؟ حمید نے زہریلے لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو۔ حمید خاموش ہو گیا۔ وہ دن بھر ادھر ادھر چکر لگانے کے بعد شام کو ہوٹل میں واپس آ گئے۔ روزہ ان کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر فریدی اور طارق ڈائننگ ہال میں رک گئے، لیکن حمید اس راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا جس میں اس کا کمرہ تھا۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ کچھ دیر بعد وہ لوگ بھی وہیں پہنچ گئے ہوں۔ روزہ کسی لڑاکی مرغی کی طرح پھول پچک رہی تھی۔ اس نے حمید سے پوچھا، آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ برائے کرم آپ لوگ مجھے تنہا چھوڑ دیجئے۔ حمید اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ روزہ آنکھیں نکال کر بولی۔ یہ نہ بھولیے کہ آپ میری ذمہ داری پر چل رہی ہیں۔ حمید نے بھی اسی طرح آنکھیں نکال کر کہا۔ میں جاتی یا نہ جاتی، مگر آپ کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ میں طارق صاحب کو بتا چکا ہوں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ختم کرو۔ فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ صبح ہماری روانگی ہو جائے گی، ہم اسی وقت گھوڑوں کا انتظام کریں گے۔ صرف 4 ایسے مزدور ساتھ لے چلوں گا جو دشوار گزار راستوں پر بار برداری کر سکیں۔ نہیں، آپ سب مجھ پر ہی سوار ہو جائیے اور سامان بھی لاد دیجیے، حمید نے جھلا کر کہا۔ آخر آپ گول مرچیں کیوں چبا رہے ہیں؟ روزہ ہنس پڑی۔ دفتن ایک ویٹر ان کی اجازت حاصل کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک چینی ڈائننگ ہال میں موجود ہے جناب، اس نے آہستہ سے کہا۔ فریدی نے اس ویٹر کو تاکید کی تھی کہ اگر ان کے قیام کے دوران میں کوئی چینی ہوٹل میں دکھائی دے تو اسے مطلع کیا جائے۔ اس کے عوض اس نے معقول انعام کا بھی وعدہ کیا تھا۔ کیا وہ دیر سے ہوٹل میں تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس وقت ہال میں داخل ہوا تھا جب آپ لوگ اٹھ آئے تھے۔ فریدی نے طارق، حمید اور روزہ کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل گیا۔ ویٹر بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ مجھے کرنل کے متعلق گہری تشویش ہے، حمید نے کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں؟ کیا اب پھر کوئی شوشہ چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ روزہ بولی۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتی۔ بھائی ختم کرو، طارق نے کہا۔ مجھے تمہاری باتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ دیکھیے، پچھلی رات میں نے اس خیال سے آپ سے غلط باتیں کی تھی کہ کہیں آپ جا کر انہیں دوبارہ سمجھانا شروع نہ کر دیں اور یہاں ہوٹل میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو جائے، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا شبہ بھی ہو جائے کہ مخاطب انہیں دماغی فطور میں مبتلا سمجھتا ہے تو وہ پچھلی رات آپ کے درد مندانہ رویے پر کس بری طرح بھڑک گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ خاموش رہو، طارق نے کہا۔ حمید روزہ کی طرف دیکھ کر بولا، تو آپ ہی سن لیجئے یہ درد بھری داستان۔ میں نہیں سنتی۔ حمید دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ 15 یا 20 منٹ بعد طارق نے کہا، کیا بات ہے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا؟ اگر وہ کوئی چینی ہی تھا تو کرنل اسے کھدیرتے ہوئے چلی کے آخری سرے تک جائیں گے، حمید نے کہا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اسے بھی تشویش ہوئی اور وہ ڈائننگ ہال میں آئے، لیکن یہاں نہ فریدی کا پتہ تھا اور نہ کسی چینی کا۔ انہوں نے اس ویٹر سے پوچھا جس نے کسی چینی کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔